बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और बिफोर मूविंग टू आवर मेन स्टोरी, मैं ये बताना चाहूँ कि रास्ते में जो मैंने अभी मंजर देखा है कराची में आते हुए, इतने मोटरसाइकिल सवार, बाइक सवार स्लिप होते हुए मुझे नजर आए। तो आप लोगों ने प्लीज बहुत एहतियात करनी है। लेकिन हम ये जरा वजूहात जानना चाहेंगे कि हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, जस्ट फुहार पड़ी है, उसके बाद रोड स्लिपरी हो गए हैं। बाइक्स वाले जो हैं वो कोई बेचारा फुटपाथ पे है, कोई गिर गया है, ये सब बेचारे ऑफिस जा रहे थे, किसी के कपड़े खराब हो गए हैं। तो बड़े अजीब से मनाज़र ये तो पता नहीं, एक पैटर्न है। मैंने वैसे कराची में आके एक्सपीरियंस किया है, पिछले साल भी नहीं, ये पहली दफा मैंने सुनी ये बात कराची आके लास्ट ईयर। शाहराह फैसल के ऊपर बाइक स्लिप हो गई, कोरंगी वाली रोड पे बाइक स्लिप हो गई, हल्की सी फवार होती है और बाइक स्लिप होने लग जाती है। जानना ये है कि शायद रोड के मटेरियल में कोई ऐसी चीज है जो बारिश के पानी के बाद शायद वो उसमें चिकनाहट आ जाती है और स्लिप हो जाती है। एहतियात से बाइक चला रहे हैं। हाँ, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी फुटेजेस आती हैं इस चीज की, बाइक स्लिप हो गई और गाड़ियां स्लिप हो रही हैं। बट ये हम जानेंगे कि इसकी क्या वजह है। लेकिन अभी आपको बता दें कि जनाब ईरान अमेरिका सिचुएशन में क्या चल रहा है। अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू कर दी है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ये कहना है कि ईरान में मुसलसल छठी रात अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी अस्करी सलाहियतों को मजीद कमजोर करने के लिए हमले किए जा रहे हैं, जिसमें उनके फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, जो उनका मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसको निशाना बनाया जा रहा है, जो साहिली दिफाई निज़ाम है, जो फिजाई दिफाई निज़ाम है, उसको निशाना बनाया है अमेरिका की जानिब से। तो अमेरिका जो है वो ताज़ा तरीन अमेरिका की जानिब से हमले जारी है। अच्छा, ईरान में अमेरिकी फौज के ताज़ा फजाई हमलों में 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अब हमारे सामने ये नंबर्स भी आने लगे हैं, 14 जख्मी हुए। ईरानी जो सरकारी मीडिया है वो कह रहा है ये जो हमले किए गए ये रिहायशी इलाकों में किए गए और एयरपोर्ट, पुल, रेलवे जंक्शन को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास, बोशहर बंदर, खुमैर और दूसरे शहरों पर फजाई हमले किए गए। एक पुल पर हमले में 7 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। इसी तरीके से बंदर अब्बास का जो रिहायशी इलाका है वहां पर भी हमले में 1 शख्स जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हुए। बंदर अब्बास रेलवे जंक्शन पर हमले में 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। तो हमलों के बाद मुख्तलिफ हम देख रहे हैं इलाकों की अहम जो सड़कें हैं वो बंद कर दी गई हैं और हुकाम अब शहरियों को अलर्ट कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें और महफूज जगहों पर मुंतकिल होने की कोशिश करें। तो आप ये देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है पिछले कई दिन से वो कह रहे थे जी वो फजाई हमले करेंगे, वो ये अब ये करेंगे कि जो बिजली घर हैं उनको तबाह कर देंगे। तो ऐसा होता हुआ हमें साइम दिख भी रहा है, नजर आ रहा है। और ये बात अब किसी बड़े तसादुम की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अल्लाह ना करे खाकम बदहन की कोई इस तरह की जंगी सिचुएशन दोबारा से पैदा हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो धज्जियां उड़ाई हैं सीज फायर की, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती हमें माजी के अंदर। अमेरिकी फौज ने भी जनाब सेवनी फौज की रविश इख्तियार कर ली है और अहवाज में शहीद बकाई अस्पताल के करीब हमला किया। हमले के बाद अस्पताल में अफरा तफरी, मरीजों को मुंतकिल किया गया। अब आप देखें कि ये इजरायली पैटर्न है ना कि अस्पतालों को निशाना बनाया जाए, जो वहां पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाए, सहाफियों को निशाना बनाया जाए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने स्कूल में, मिनाब में स्कूल पे भी हमला तो किया ही किया, वहां पे 168 बच्चियां शहीद की। अब अस्पतालों में भी हमले शुरू कर दिए अमेरिका ने। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी कमांड सेंटर्स, फजाई दिफाई मिसाइल और ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाया गया और बंदर अब्बास समेत मुतादिद मकामात पर हमले किए। बिजली घरों की, जिसकी भी सदफ जिक्र कर रही थी, बिजली घरों पर अमेरिकी हमले की धमकी के बाद ईरान ने जवाबी हिकमत अमली बना ली और ईरान ने अब क्या किया है कि हौसियों को ये पैगाम भेजा है कि आप लोग तैयार रहें। रॉयटर्स ये दावा कर रहा है और ये बहुत बड़ा दावा है कि हौसियों को पैगाम भेजा गया ईरान की जानिब से कि अमेरिका अगर ईरान के बिजली घरों को और तवानाई मराकज को निशाना बनाता है तो बाबल मंदब और बुहेरा अहमर बंद कर दें। यानी कि अब ये सोचे मामला कितना संगीन और गंभीर होता जा रहा है और बिजली घर हो गए या तवानाई मरकज जो हो गए वो लाइफ लाइन होते हैं किसी भी मुल्क के। अब अमेरिकी सदर मजीद आगे क्या फरमा रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। कहते हैं डेडलाइन पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना होगा और साथ ही उन्होंने कहा ईरान सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझ रहा है। ईरानी मुलाकात करने के लिए बहुत बेचैन है, बेताब है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और मामला तय करना चाहते हैं। जल्दी मालूम हो जाएगा कि हम किसी समझौते पर पहुंचे हैं या मुकम्मल तौर पर खात्मा कर देते हैं, ऐसे निपटा देते हैं। तो धमकियों पर धमकियों का सिलसिला जारी है। साथ में वो हमें ये भी बता रहे हैं कि ईरानी बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं कि कोई मुआहदा हो जाए। मुआहदा तो हो रहा था, मुआहदे के ऊपर ही जा रहे थे, टेक्निकल इश्यूज डिस्कस हो रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताज़ा हमले शुरू कर दिए उसके बाद दोनों तरफ से बयानात आना शुरू हो गए, रिटोरिक शुरू हो गया। तो उसके बाद अब मैं
کون شروع کرے گا اس معاہدے کی بات؟ اچھا یہ تو خیر اس ساری جنگی سچویشن کے اندر، جنگی ہوا کے اندر ایک تھوڑی سی ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہے، لیکن ہمیں اس پہ بھی اب شک ہی ہوتا ہے کہ کیا وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا سین تو نہیں ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اسرائیل پر معاہدہ سیبوتاژ کرنے کی کوششوں کا الزام لگا دیا. کا خوب آڑے ہاتھوں لیا بائی دی وے جے ڈی وینس نے اسرائیل کو. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگ ہمیں پالیسی سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. سفارتی کوششوں اور ایران سے حتمی معاہدہ سیبوتاژ کرنے کے لیے اسرائیلی عناصر نے امریکہ میں مہم چلائی. اسرائیل نے مہم میں بھاری رقم خرچ کی. جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا کہ حقیقت ہے کہ ایپسٹین کے اسرائیلی انٹیلیجنس کے اعلیٰ ترین حلقوں سے رابطے تھے. صدر ٹرمپ نے بلیک میل ہونے کا تاثر رد کر دیا. کہا ایران میں حکومت زمینی فوج نہیں اتاریں گے. اچھا یہ بھی ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کر دی ہے. حکومت کی تبدیلی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمینی فوج نہیں اتاریں گے. ٹوٹلی اپوزٹ بات نہیں کر رہے ہیں ڈونلڈ یو ٹرن مارتے ہیں. پرسوں تک تو وہ کہتے ہیں کہ زمینی فوج اتاریں گے. چلیں جی بات کر لیتے ہیں ماہر امور قومی سلامتی ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو ڈاکٹر قمر جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا خاص طور پہ ہم امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. انہوں نے اسرائیل پر معاہدہ سبوتاژ کرنے کا الزام لگایا ہے اور کہا اسرائیلی عناصر نے امریکہ میں بھاری رقم خرچ کر کے مہم چلائی. مجھے یہ بتائیے گا ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور جو جے ڈی وینس مسلسل ہم ایک تسلسل دیکھ رہے ہیں ان کے بیانات میں ٹورڈز اسرائیل، کیا یہ ان کی اپنی کوئی ذاتی سیاسی مہم ہے جو وہ چلا رہے ہیں یا واقعی ہی مینٹ اٹ؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ ایک بڑی انپریسیڈینٹڈ آپٹکس آپ کو واشنگٹن سے مل رہے ہیں کہ جس میں کبھی ہم دیکھتے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ڈیموکریٹ لیڈرز ہیں یا ڈیموکریٹک جو پولیٹیشینز ہوتے تھے وہ اسرائیل کے اوپر کوشچن مارک لگاتے تھے. لیکن یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ ریپبلکن اور وہ بھی جے ڈی وینس جو کہ نیکسٹ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ سمجھے جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی جو ہیں ان کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے اور وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. اور اس پہ تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکی تھیں کہ اسرائیلی سارے پروسیس کو جو ایران کے ساتھ نارملائزیشن ہے اس کو خراب جو ہے وہ کر سکتے. لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ ایران جب یہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ ڈفرینسز ہیں، گیپس ہیں، یہ اس وقت جو مخالفت ہے وہ کیوں اسرائیل اور امریکہ کے درمیان یہ ڈفرینسز کم کر رہا ہے. اور آپ کو دیکھیں یہ تو اب یہ ایران کو چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھائے کہ امریکہ اور اسرائیل جو پہلے ہی جن کے درمیان دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، اگر امریکہ اور ایران کی دوبارہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اسرائیل سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران لڑ پڑے ہیں تو وہ تو یہ کام تو اسرائیل چاہتا تھا شروع سے. اور کب آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ سے امریکی صدر یا وائس پریزیڈنٹ یہ کہتے ہوں گے کہ جناب اسرائیل کی پینیٹریشن امریکی سسٹم میں اس طرح ہے اور یہ ہماری بات نہیں مانتے. ایون کہ اس حد تک کہ جب ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نیٹو کانفرنس اٹینڈ کر کے انقرہ سے نکلے اور وہاں پہ بات یہ چلی کہ امریکہ ترکی کو F-35 دینا چاہتا ہے تو اسی وقت جو اسرائیلی پرائم منسٹر ٹی وی پہ آگے فاکس نیوز پہ اور کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، جس پہ امریکی صدر اور نہ خوش ہوئے اسرائیل سے. تو اتنی دراڑیں ہیں اور ایون کہ وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم میڈیا میں خبریں چلوائیں کہ نیتن یاہو امریکہ آ رہے ہیں اور ٹرمپ صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں، لیکن امریکی صدر کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں ان کو ریسیو نہیں ابھی کرنا چاہتا. یہ ایسے آپٹکس ہیں جو کبھی اوباما ایڈمنسٹریشن میں ہم دیکھتے تھے کہ جب امریکی جو صدر ہیں وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کو بالکل ریسیو نہیں کرنا چاہتے تھے. آج ایسے آپٹکس یہ بائی پارٹیزن سپورٹ نظر آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایران کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس دراڑ کا فائدہ اٹھائے اور ڈائریکٹ اگر معاملات خراب ہوتے ہیں امریکہ اور ایران کے تو اسرائیل تو کہے گا کہ جو چنگاری ہم نے لگائی تھی اب وہ خود ہی ایک بڑی آگ میں چلی گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر یہ جو اسرائیل کے حوالے سے یہ ایک مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جے ڈی وینس نیتن یاہو کو کہتے تھے کہ اس وقت دنیا کا کوئی بڑا ملک اور لیڈر آپ کے ساتھ نہیں ہے سوائے امریکی صدر کے، اور آج وہ سپورٹ بھی ایسے ہے جیسے وہ کمزور ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسرائیل کی لمبی چوڑی پینیٹریشن ہے، پولیٹیشین ان سے سپورٹ لیتے ہیں، کانگریس میں آتے ہیں، ایون کہ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنی پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں اور جس طرح اسرائیل چاہتا ہے اس طرح کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ جے ڈی وینس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نیکسٹ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہیں اور میک امریکہ گریٹ اگین، اور جو ٹرمپ صاحب کی جو فلسفی ہے رائٹ ونگ کی اور جو ٹرمپین پالیٹکس کے وہ چیمپئن ہیں جو جے ڈی وینس،
تو وہ اگر یہ سب کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ایران کے لیے بھی اپرچونٹی ہے. اپرچونٹی ہے اس میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس باتوں کے اندر کچھ نہ کچھ پوٹینشیل ہے, کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے. قمر چیمہ صاحب, ایک دو باتیں ان پہ میں آپ کا کامنٹ جاننا چاہوں گا اور آپ کا انالیسس کیا ہے وہ بھی جاننا چاہوں گا. ایک تو ایران کی یہ دھمکی کہ حوتیز جو ہیں وہ بحیرہ احمر بند کر دیں, باب المندب بند کر دیں اگر امریکہ نے ایران کے بجلی گھروں پہ اور توانائی مراکز پہ حملے کیے. آپ کو لگتا ہے کیا یہ واقعی ہوگا؟ دوسرا یہ کہ ایران نے جو دھمکی لگائی سعودی عرب کو, جس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے کہ عربوں کو واپس اونٹوں کے اور سینڈلز کے دور میں پہنچا دیا جائے گا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے چین کو لے کے اب بیانات دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے انتخابی عمل میں ایک عرصے سے چین مداخلت کر رہا ہے اور ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. یہ کیا ویو لینتھ چل رہی ہے سر؟ یہ کیا ڈائنامک ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے یہ جنگ اب خطے سے پھیلتی بھی دنیا میں پھیل رہی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سمجھنا ہوگا کہ جو امریکہ کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں تو ٹرمپ صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو چائنا والا کارڈ ہے یہ تو بالکل پیورلی پولیٹیکل کارڈ ہے. اور اگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہ وہ کافی دنوں سے کمیونزم کے جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جی کمیونسٹ امریکہ کے اندر آ گئے ہیں, تو پہلے وہ رشیا کے حوالے سے یہ بات کیا کرتے تھے, اب وہ چائنا کے حوالے سے, کیونکہ چائنا کے اگینسٹ ایک بائی پارٹیزن امریکی کانگریس کے اندر یا امریکہ کے اندر یا میڈیا کے اندر یہ سپورٹ ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایک ہمارا ایک ایسا تھریٹ ہے جس کو ہم نے مینج کرنا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ رشیا بڑی پرانی چیز ہوگی, اب ہمیں چائنا کی طرف جانا چاہیے کہ جس طرح 2016 میں کہا جاتا تھا کہ رشیا نے مائکرو مینج کیا الیکشنز کو اور ٹرمپ صاحب پاور میں آئے تھے, تو ابھی 2000 وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب ابھی چائنا نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی اور چائنا میرا بڑا دشمن ہے. حالانکہ جب وہ چائنا گئے تھے تو ان کی لینگویج بالکل ڈفرنٹ تھی. تو ایک تو اس کو الیکشن اینگل سے اور جو مڈ ٹرم ہو رہے ہیں اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. دوسرا جو آپ ایران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ پاسبلٹی ہے. دیکھیے, یہ ایک ان اینڈنگ کی قسم کی وار ہے, یہ ایسی وار نہیں ہے جس کو جو ختم ہوتی نظر آئے, کیونکہ وہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ آئل شاکس آئیں گے, مارکیٹس کے اندر انسرٹینٹی آئے گی, امریکہ کے اندر الیکشن ہے تو ٹرمپ لمبی جنگ نہیں لڑ سکتے. امریکن سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ملٹری کو ڈی گریڈ کرتے رہیں گے, ایران کو ہم ایگزاسٹ کریں گے اور ایران کو ہم چوک کر دیں گے اور راستے بند کر دیں گے تو شاید چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں طرف, ابھی امریکہ کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھ گئی ہیں, 40-50 سینٹ کے قریب دوبارہ انہی کچھ دنوں کے اندر بڑھ گئی ہیں. اٹ مینس کہ یہ اور اوپر جائیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. اور یہ جو گلف آف ایڈن والا ہے, یہ اس کو ایران کہتا ہے کہ ہم سیکیورٹی بیلٹ آف ریزسٹنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ باب المندیب سے لے کے اسٹیٹ آف ہارمو سے لے کے باب المندیب تک یا وائس ورسا, ہم پورے کا پورا ایک ایسا جو سیکیورٹی بیلٹ اسٹیبلش کریں گے کہ جہاں پہ صرف ہماری مرضی سے چیزیں ہوں. تو دیکھیں, اگر تو ہوتی صرف 2-4 شپس کے اوپر ہی حملہ کر دیں اور کہیں یہاں سے اب کوئی نہیں گزر سکتا, تو کون گزرے گا, کون انشورنس دے گا ان شپس کے لیے؟ تو حالات تو ایران خراب کر سکتا ہے. اس میں کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا بہت بڑی بات نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی صدر اس کو جنگ کو کس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ اتنا کو ایران کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایران کو ٹیبل پہ لے کے آئیں اور اپنی مرضی سے یہ منوائیں کہ جی 2 روٹ اسٹیبلش ہوں گے, ایک ایران کی طرف سے ہوگا, ایک عمان کی طرف سے ہوگا. تو میرا خیال ہے دیکھنا ہے کہ ایران اس کو کس حد تک یہ کاسٹ اور پین برداشت کر سکتا ہے. لیکن بہت سارے فرنٹ کھل گئے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ اب کیا یہ لڑائی ایران امریکہ کی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے یا ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس زیادہ میٹر کر گئی ہے؟ جے ڈی وینس کا یہ بیان کہ یہ حقیقت ہے کہ ایپسٹین کے اسرائیلی انٹیلیجنس کے اعلیٰ ترین حلقوں سے رابطے رہے, لیکن ساتھ ہی وہی کہتے تھے کہ صدر ٹرمپ کے انہوں نے بلیک میل ہونے کا امکان جو ہے وہ رد کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم زمینی فوج بھی ایران میں حکومت کی تبدیلی کی نہیں اتاریں گے. اور مجھے یہ بیانات زیادہ ان کی سیاسی مہم کا حصہ لگتے ہیں. پھر یہی بات رہی چائنا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی کہ وہ مداخلت کرنے کی کوشش کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا کے بارے میں ایک زمانے میں امریکہ میں تاثر پایا جاتا تھا کہ جی وہ ان کے جو الیکشنز ہیں ان کو ریگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے یہ لڑائی اب ڈومیسٹک زیادہ ہے, فوکس اس پر زیادہ ہے اور اس کے لیے نیریٹو سارا بلڈ کیا جا رہا ہے, اور ایران اور امریکہ ریٹورک جو ہے وہ جسٹ فار دا سیک آف ہیڈ لائنز, فار دا سیک آف پلئنگ ٹو دا گیلری والا معاملہ ہے؟ جی بالکل, دیکھیے بات سمپل سی ہے. اس کو اگر 2 حصوں میں دیکھا جائے, ایک حصہ وہ تھا کہ جب پچھلی دفعہ جنگ شروع ہوئی اور پھر MOU تک پہنچے اور سارا کچھ ہوا,
اس وقت تک تو ایران کے ساتھ دنیا کی سمپتیز تھیں, دنیا نے کہا جی بڑی زیادتی ہوئی ہے. لیکن اب اس پروسیس کے اندر جب ایران نے خود کچھ شپس کے اوپر حملے کیے ہیں اور ایران اپنی مرضی مسلط کروانا چاہتا ہے کہ جو انٹرنیشنل واٹر ویز ہیں اس میں ہم ڈٹرمن کریں گے کہ انٹرنیشنل ٹریفک کیسے فلو ہوگا, تو ظاہری بات ہے یہ اب ایران اپنی ساری ڈومین سے ذرا باہر نکل رہا ہے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ وہ ایک اس خطے کی ایک پار ہے اور وہ بتائے گا کہ کیا ہونا ہے. تو یہ اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ ایران کیا یہ چیز اسٹیبلش کر پائے گا. اوپر سے امریکہ کو اگر آپ دیکھیں اس نے سیکیورٹی گارنٹیز دی ہوئی ہیں, اربوں ڈالر کے اسلحہ بیچتا ہے, اپنی ایئر کرافٹ کیریئرز کھڑے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, اتنی بڑی نیوی وہاں موجود ہے. تو امریکہ کو کون پوچھے گا اگر امریکہ اور سمیت ویسٹرن دنیا اور تمام عرب ممالک ایران سے پوچھ کے یہاں سے اپنی آئل ٹریفک یا باقی سپلائی چین گزاریں تو امریکہ کی پھر کیا پوزیشن رہے گی. کل کو اس نے چائنا جانا ہے, وہاں پہ اسٹیٹ آف ملاقہ ہے, ساؤتھ چائنا سی ہے, کل کو وہ تو چائنا بھی نہیں پوچھے گا ان کو. تو امریکہ کا یہ بیسیکلی اب ایز اے سپر پاور اس کو اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اتنی کاسٹ ایران کے اوپر ڈالے کہ ایران کو اب چیزیں کرنی پڑے. اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے یہ جو راؤنڈ ہوا ہے اس میں کوئی گلوبل ابھی تک کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں پیدا ہوئی یا کوئی گلوبل ری ایکشن کوئی لمبا چوڑا آپ کو نظر نہیں آ رہا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کتنا کو حملہ کرتا ہے اور ایران ریٹرن میں کیا کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ فیز ہوگا. ایران کی لمبی چوڑی شاید سپورٹ نہ ہو, امریکہ کی طرف بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا کیپیبل ہے, وہ مجبور کر سکتا ہے ایران کو کہ نہیں کر سکتا. اور جس طرح آپ نے ڈومیسٹک کا ذکر کیا ایبسلیوٹلی, جیسے گھر میں ایران کے اندر یہ باتیں چلی ہیں جی انتقام لیں گے ہم, اور ہم سارا کچھ اس اینگل میں وہ ایک اور ڈائریکشن میں چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اب شاید ہمارا انتقام کا پروسیس شروع ہوا ہے. حالانکہ انتقام کی بات تو نہیں ہے, یہ بات تو وہ اسٹیٹ آف ہارمز کو پرماننٹلی اپنے انفلوئنس کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں. اس میں وہ چیزیں تو نہیں ہیں. ڈیل تو انہوں نے ایرانیئنس نے کر لی تھی اور امریکہ ظاہری بات ہے اب سمجھتا ہے کہ ایران کی جنگ اگر بند نہیں ہوتی ہم سے اور چیزیں کنکلوڈ نہیں ہوتی تو ہمیں چائنا سائڈ پہ جانا پڑے گا اور چائنا کا نام لینا پڑے گا اور چائنا کا زیادہ ذکر کریں گے. اور پھر جس طرح ڈیموکریٹس بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی وہ آج ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ تقریباً 3.25 لاکھ کے قریب لوگوں کو رجسٹر کر لیا گیا تھا جو ووٹ ڈالتے رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ چلتی رہے گی. اسی لیے اب جو پالیٹکس کا جو رخ ہے وہ موڑ دیا گیا ہے. امریکہ کے اندر اور ایوینیوز پہ پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہے اور ایران کے اندر اور ایک ایوینیو سے جو ہے وہ پالیٹکس اب ڈسکس ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ان اینڈنگ وار ہے. اس کا اختتام کہاں پہ ہوگا یہ بھی پتہ نہیں چل رہا, اس لیے نئے ایوینیوز جو ہے وہ کھل گئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب, آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں ساری باتیں سمجھائی اور بڑا زبردست انالیسس دیا. میں اس چیز پورے سارے سیگمنٹ میں ایک ہی بات سوچ رہا تھا, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے امریکہ اگر یہ غلطی کرتا ہے ایران کے بجلی گھروں پہ حملہ کرنے کی اور توانائی تنصیبات پہ حملہ کرنے کی, تو اگر باب المندب بھی بند ہو گیا جس میں ایران نے دھمکی لگائی ہے کہ حوثیز باب المندب بند کر دیں گے, بحیرہ احمر بند کر دیں گے, کیا دنیا میں جو ممالک ہیں اب ان میں یہ سخت ہے وہ بیئر کر سکتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے بعد باب المندب بھی بند ہو جائے, بحیرہ احمر بھی بند ہو جائے؟ بٹ میرا سوال یہ ہے کہ اب دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہ اس سارے ایشو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ جی انٹروین کریں, دونوں کے درمیان پھر سے معاملات کو ذرا حل کرنے کی کوشش کریں؟ کیونکہ یہ بیانات کی حد تک بات ہم سمجھ سکتے تھے, لیکن جب اٹیک ہونے لگے تو پھر یہ معاملہ سیریس ہوتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے. خیر, یہ سٹوریز تو ہم آپ کو روز اس بارے میں اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں. ذرا آگے بڑھتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے. اور آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہونے ہیں اس سے پہلے اور جب بھی کبھی انتخابات بھی ہونے ہوتے ہیں تو ذرا سیاسی ماحول کافی گرم ہوتا ہے. آزاد کشمیر کے حالات اور انتخابات کو لے کر اس وقت سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ بیانات زیر گردش ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ ان کو ووٹ نہ دیں جو کام نہیں کرواتے. جو ترقیاتی کام پنجاب میں ہوئے ہم وہ آزاد کشمیر میں بھی کروانا چاہتے ہیں. وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھی, کہتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں خون خرابے اور تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مخالفین کہتے ہیں میں صرف لاہور پر توجہ دیتی ہوں, حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو پورے صوبے میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا. وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ لاہور میں جو چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا, جو ٹیوشن میں کانا میں جو ٹیوشن تھا اس میں جس میں چھت گر گئی تھی, وہ کہتی ہیں اس واقعے کے بعد 3 دن تک ان کو نیند نہیں آئی اور پنجاب کا ہر شخص وہ کہتی ہیں کہ میری ذمہ داری ہے.
تو جناب یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور کل بڑی زبردست تقریب سے خطاب بھی کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے. اس میں پھر بڑے اس کی وہ کچھ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہے تھے, بٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں صرف لاہور پہ توجہ نہیں دے رہی, کیونکہ وہ کہتی میرے مخالفین مجھ پہ یہ تنقید کرتے کہ میں صرف لاہور کی وزیر اعلیٰ ہوں. نہیں, میں پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں اور کام جو ہے وہ پورے پنجاب میں, جو ترقیاتی کام ہے, جو منصوبے ہیں وہ پورے پنجاب میں ایکولی ہو رہے ہیں. اچھا, ناٹ ٹو فارگیٹ کہ اس سے پہلے بھی بلاول صاحب کی اگر ہم بات کریں, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کا جو بحران ہے وہ بیسیکلی جو وفاقی وزراء ہیں نا ان کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں وفاقی حکومت کو ہی موجودہ بحران کو ختم کرنا ہوگا. تو شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہیں اور پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. شرمیلا, تھینک یو سو مچ. آپ سے آغاز کر لیتے ہیں, ذرا ہمیں بتائیے گا جو آزاد کشمیر کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے آپ کے اپنے چیئرمین یہ کہہ چکے ہیں کہ جی جناب وزراء نے جو وفاقی وزراء نے جو بیانات دیے اس سے زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں اور ان کو یہ معاملہ اور بحران حل کرنا چاہیے. کل ہماری بات ہو رہی تھی نون لیگ کے رہنما سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت تو آپ لوگوں کی وہاں پر بنی ہوئی ہے, حالات تو آپ لوگوں نے بہتر کرنے ہیں. تو ذرا ہمیں بتائیے گا کس بیانات کی طرف بلاول صاحب اشارہ کر رہے تھے. جی بہت شکریہ صدق. دیکھیے, اگر آپ نے جو واقعات ہیں اور معاملات ہیں آزاد جموں اور کشمیر کے حوالے سے پچھلے چند ماہ میں اگر آپ نے ان کو فالو کیا ہو تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ وفاقی وزراء ایسے رہے ہیں جنہوں نے آن دا فلور آف دا اسمبلی کشمیریوں کی ایکچوئل جو ان کی شناخت ہے اس کو بھی انڈر کوسچن لے آئے تھے. اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے فلور پہ اس بات پہ احتجاج بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ معاملات کو مزید خرابی کی طرف لے جائیں گے. اور یہی ہوا, کیونکہ اگر آپ AJK کے لوگوں کی شناخت اور ان کی کشمیریت کو چیلنج کرنے نکلیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا اور بہت سیویئر ریئیکشن آیا. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے الیکشن ہونے جا رہے ہیں 27 جولائی کو, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت ویلی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا اور آزاد الیکشن کروانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے الیکشن کمیشن. بلاول بھٹو زرداری صاحب حیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وہاں موجود ہیں اور آزاد جموں اور کشمیر کی عوام یہ جانتی ہے کہ اگر کسی نے ڈیلیور کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشنز بھی دیکھے, وہاں پر چیئرمین صاحب کی الیکشن کیمپین کی میں سیاستہ بھی ان کے ہمراہ تھی اور ان کے جلسے بھی دیکھے. اور آپ نے AJK کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا والہانہ استقبال دیکھا. جی, میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو آج بھی معاملات کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, معاملات کو آئینی طور پہ, قانونی طور پہ اور جمہوری طور پہ حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. شرمیلا, یہ جو ابھی آپ یہ جو بات کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے معاملات کو ڈیفیوز کرنے میں, بٹ نون لیگ اس چیز کو ایسے دیکھ رہی ہے, ان کا موقف یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو پہلے آپ ایک تنظیم پر پابندی لگاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ انہی کو خط لکھتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے واضح طور پہ ایک بات کہی ہے کہ جو پرامن احتجاج ہے وہ ہر کسی کا حق ہے, لیکن اشتعال میں آ جانا یا جس قسم کی انفارچونیٹ وہاں پر ڈیتھس ہوئی ہیں اس قسم کے معاملات کو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اور ایوری لائف میٹرز ان آزاد کشمیر, چاہے وہ پروٹیسٹرز کی ہو, چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کسی اہلکار کی ہو, ہمیں معاملات کو بیٹھنا. اور اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو انعقاد ہے اس کے اوپر زور ڈالا ہے کہ آپ معاملات اس میں بیٹھ کے حل کریں. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ شروع سے دیکھیں تو کشمیر کا جو کاز ہے اور کشمیر کا جو ایک اصولی موقف ہے اس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب لے کے آگے چلے, اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیریوں کو اپنے ساتھ سمجھا ہے, کبھی ہم سے الگ نہیں سمجھا ہے. اور اگر آپ دیکھیں 13 امینڈمنٹ کی اگر میں یہاں پر ذکر کروں جو صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک
ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن کا قیام کیا تھا 2018 کے اندر، جس میں جو آٹونومی تھی AJK کی وہ سبسٹینشلی انکریز ہوئی تھی، اور اسے بہت سارے لیجسلیٹو اور ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہے وہ AJK کو ملے، اور اس میں جو کاؤنسل میں جو الیکٹ ہوئے، گورننس میں بہتری آئی، اور اسلام آباد کی جو ڈائریکٹ انٹرفیئرنس تھی اس میں کمی ہوئی. دیکھیے وہاں کے لوگوں کی دلینا خواہش ہے کہ ان کو ایک صوبے کا اسٹیٹس ملے، ان کے ایشوز ہیں. اب ایک کمیٹی جو پہلے بنی تھی اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں انہوں نے تقریباً کوئی 35 جو مطالبات تھے وہ اس میں حل کیے. باقی جو ان کے مطالبات رہ گئے دیکھیں وہ کانسٹیٹیوشنلی اور ڈیموکریٹکلی ان کو حل ہونا چاہیے. وہ کوئی ایسے بڑے مسئلے نہیں ہیں نا. اچھا، کشمیر ہمارا اپنا گھر ہے، کشمیری ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بھی جو حکومت تھی فیصل راٹھوڑ کے سربراہی کے اندر، اس میں بڑی پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہوئی ہے. اس میں سویلین انسٹیٹیوشنز کو مضبوط بنایا گیا ہے، اس میں ڈیموکریٹک پروسیس کو پروٹیکشن دی گئی ہے. اور دیکھیے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ظاہری بات ہے آئینی طور سے حل ہوں گی، وہ پولیٹیکلی طور سے حل نہیں ہو سکتی. شرمیلا، آپ ذرا سا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیونکہ میں اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری یہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں 12 نشستوں سے متعلق مسلم لیگ نون کے موقف کی تائید کی ہے. تو اس حوالے سے ذرا آپ کچھ بتانا چاہیں گی؟ دیکھیے جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کبھی بھی 12 نشستوں کے بارے میں اپنا کوئی موقف اس حوالے سے نہیں دیا جو کشمیری عوام کی دلینہ خواہشات کے منافی ہو. انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ آئینی اور قانونی طور سے حل ہونے چاہیے، اور اس لیے انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا انعقاد کروایا، کیونکہ اس طرح تو معاملات حل نہیں ہو رہے. اور انہوں نے پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی بات کی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب ان کے وفاقی وزراء بیٹھ کے کہیں گے جی 11 سیٹوں میں سے تو 10 سیٹیں ہماری جیب میں ہیں، یا راولہ کوٹ کے جو لوگ ہیں وہ تو کشمیری نہیں ہیں، اس قسم کے اگر بیانات اگر اسلام آباد سے آئیں گے فرام دا سٹنگ فیڈرل منسٹر، تو مزید اشتعال انگیزی بڑھے گی، اور جو بڑھی ہے. اور چیئرمین صاحب کا کشمیر کے اندر موجود ہونا، آج ان کا بڑا جلسہ بھی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہیں، ان میں اگر چینجز آنی ہے تو وہ AJK کی اسمبلی اس پہ فیصلہ کرے گی، اور کرنا بھی چاہیے. ہر صوبے کو یا ہر ویلی کو اپنی معاملات کو اپنے تحت اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ان کو حل کرنے کا ایک اختیار ہونا چاہیے نا. آپ نے لوگوں کو بااختیار بنانا ہے. ان کے بہت سارے پروجیکٹس تھے جو اسٹال پروجیکٹس تھے وہ شروع ہوئے، اور بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر ایجوکیشن کے جو انیشیٹو شروع کیے ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے. ہیلتھ سیکٹر کے اندر امپروومنٹس لانی ہے، لوکل انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں جن کو آگے لے کے چلنے ہیں، سوشل ویلفیئر کے پروگرامز ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بھی ایشوز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ سلو ہوئی ہے، فسکل کنسٹرینٹس ہیں، جو کہ ہیں فسکل کنسٹرینٹس، دے ڈیپینڈنٹ آن اسلام آباد فار فنڈس. تو اب آپ نے اس طریقے کی چیزوں کو آگے تو لے کے چلنا ہے نا، اور آپ نے ان کے اندر بہتری لے کر آنی، کیونکہ کشمیری ان انٹیگرل پارٹ آف اس. اور پاکستان کی جو فارن پالیسی اس کی کور پالیسی جو ہے وہ کشمیر ایشو ہے. You're so right. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ہم ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، آپ کو خبر دے دیں ایک اپڈیٹ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے دوران اسکول کی بیرونی دیوار گر گئی. مریم نواز عارف والا میں اسکول کے افتتاح کے لیے آئی تھیں اور ہاؤسنگ کالونی میں ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا. دیوار ہیلی کاپٹر کے ہوا کے دباؤ کے باعث گر گئی. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. آئی ہوپ اینڈ آئی ریلی پرے کہ ایوری ون از سیف اور کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہوگا. یہ مناظر آپ دیکھیں جیسے ہیلی کاپٹر ہیلی پیڈ پہ لینڈ ابھی کیا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہوا کا دباؤ تھا، جو پریشر تھا، اس سے دیوار پوری گر گئی. کوئی سپورٹ بھی نہیں تھی نا اس دیوار کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری دیوار ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ ایک اسکول کی بیرونی دیوار ہے. I'm really praying کہ یہاں پہ کوئی جانی نقصان نہ ہوا ہو، کسی قسم کا کسی کو جان کا نقصان نہ ہوا ہو، کوئی زخمی نہ ہوا ہو. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر لینڈ بھی نہیں کیا تھا باقاعدہ طور پر، اور صرف اس کی ہوا کے پریشر سے پوری کی پوری دیوار. ہاؤسنگ کالونی تھی جہاں پر یہ ہیلی پیڈ سارٹ آف بنایا گیا تھا، یہ بتایا گیا ہے. اور کسی اسکول کے MNN اسکول کے افتتاح کے لیے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں پہنچی تھی. تو یہ مناظر ہیں جناب. چلیں جی، ہم چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. یاد رہیں گے بریک کے بعد اسٹے دیر ود اس.
ویلکم بیک جناب. اور دنیا چاند سے بھی آگے پہنچ گئی. کل میں خبر پڑا تھا کہ مریخ کے اوپر شکر جو ہے وہ اس کی کوئی تلاش, قدرتی شکر ہے نا, یہ پڑھیے نا. ہاں بالکل, اس کے وہاں سے کچھ ایسے آثار ملے. کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی میں آج بھی جو ہے وہ ہم بھتے کو ڈسکس کر رہے ہیں. بھتے کی پرچیاں جاتی ہیں, وہ ایک مخصوص انداز میں اسٹائل میں ڈیولپ ہوتا ہے, اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے. اچھا, ایک اور ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ ہے خیبر پختونخوا سے. خیبر پختونخوا میں ایم اے پاس خاکروب کا یہ مقدمہ ہے. آئینی عدالت نے نوکری سے نکالنے کی حکومتی اپیل خارج کر دی ہے. اب جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس آپ کو بتا دیتے ہیں, وہ اس سارے کیس کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے. کہتے ہیں کہ 10 سال بعد ایم اے پاس ملازم کو نوکری سے نکالنا مناسب نہیں. صاف ستھرا ہے وہاں. کیا خیبر پختونخوا اتنا صاف ستھرا ہے کہ وہاں خاکروب کی ضرورت ہی نہیں؟ اور ایم اے پاس سے خاکروب کا کام کرانے پر سسٹم کو تو شاباش دینی چاہیے. عدالت نے مزید کہا کہ ایسے شخص کے جھاڑو لگانے پر کسی کو شرم نہیں آتی. عدالت نے یہ بھی کہا صوبائی حکومت شکایت کنندہ کو کسی دوسری جگہ نوکری دے. تو یہ کیس آئی تھنک خاکروب کی نے ہی خود یہ مقدمہ جو ہے اپنا ایم اے پاس خاکروب. صدف آپ سوچیں کہ یہ مطلب یہ تعلیم جو اتنے سال لگا کے تعلیم حاصل. اچھا پتہ کیا ہے کہ ہم اپنی لائف کے بارے میں نا, اگر میں اپنی بات کروں, یہ میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی لائف کے بارے میں بڑی کمپلینس کرتے ہیں, ہمیں بڑے شکوے شکایات ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنے قابل لوگ, اتنے پڑھے لکھے لوگ مجبور ہیں, اور ظاہر ہے مجبوری ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹیز دی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اچھا روزگار فراہم کیا ہے. تو یہ ایک بڑی جو عدالت کے جو ریمارکس تھے اس چیز کے اوپر وہ بڑے اپریشیٹیبل ہیں کہ انہوں نے اچھے آڑے ہاتھوں لیا. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کو کہیں اور کسی اور جگہ نوکری دی جائے. جناب جب ہم بات کر رہے ہیں اب ملک کے ذرا نارتھ سائڈ کی, تو آپ کو بتائیں کہ سوات میں 1 جولائی کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا, جہاں پر سیف اللہ جھیل میں کشتی الٹ جانے سے 7 افراد ڈوب گئے تھے. وہ ایک ہی فیملی تھی. واقعے کی انکوائری رپورٹ میں پولیس, پی ڈی ایم میں ریسکیو 1122 اور ٹورزم اتھارٹی کی غفلت کو مرتکب قرار دیا گیا ہے. انکوائری رپورٹ حکومت کو بھیج دی گئی ہے, جس میں حیران کر دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں. انکوائری رپورٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ سوات میں دفعہ 144 نافذ, غیر قانونی بوٹنگ اور نہانے پر پابندی عائد تھی, لیکن پولیس اس پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہی. اور واقعے کے دن ٹورزم پولیس کے 37 میں سے 17 اہلکار چھٹی پر تھے. ساتھ ہی یہ بھی کہ ریسکیو ایمبولینس واقعے کی جگہ پہنچنے اور واپس آنے کے دوران 2 مرتبہ خراب بھی ہوئی ہے. اور کلام کے اسپتال میں یہ بتایا گیا ڈیڈ باڈیز کا معائنہ کرنے کے لیے خاتون ڈاکٹر بھی اویلیبل نہیں تھی. سفارشات کچھ کی گئی اس انکوائری رپورٹ کی, ذرا اس پر بھی بات کر لیتے. شہزاد عالم ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد بتائیے گا, تو بڑی سنگین نوعیت کی غفلت اور الزامات اس رپورٹ سے سامنے آ رہے ہیں. جی بالکل صدف, جس طرح آپ نے کہا تو جس روز 1 جولائی کو یہ واقعہ پیش آیا تو اس روز بڑی تعداد میں جو مقامی لوگ ہیں اہلیان کالام کے وہ روڈوں پر نکل آئے تھے. انہوں نے ہسپتال میں احتجاج کیا اور انہوں نے یہی الزام لگایا تھا کہ جو واقعہ پیش آئے اس میں انتظامیہ, پولیس, اپر سواٹ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ان کی کوتاہی کی وجہ سے جو جانیں ضائع ہوئی اور جو سیاح اور جس سے کالام کی جتنی بدنامی ہوئی ہے انہوں نے انہی کو مرتکب قرار دیا تھا. اور ابھی جو صوبائی رابطہ کمیٹی ہے جن کے انہوں نے محمد ایاز کی قیادت میں انکوائری صوبائی حکومت نے قائم کی تھی اور انہوں نے اپنی رپورٹ صوبائی حکومت کو بھجوائی ہے. 3 روز انہوں نے سوات کا دورہ کیا, کالام, جھیل سیف اللہ, اور وہاں پر گئے. انہوں نے لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے. تو انہوں نے اس انکوائری رپورٹ میں مقامی پولیس, پی ڈی ایم اے, ریسکیو, ٹورزم, اپر سواٹ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ان پر ذمہ داری ڈال دی ہے کہ یہاں پر نہ تو کوئی ایس او پیز ہے, نہ جو کشتی رانی کی جاتی ہے انہوں کے لیے این او سی جاری کیے جاتے ہیں, نہ ان کے ساتھ لائف سیونگ جیکٹس تھے, نہ کچھ اور اس طرح کی چیزیں تھی جس کی وجہ سے آئے روز اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. جو ٹورزم پولیس تھی ان میں 37 جو اہلکار ہیں ان میں سے 17 پولیس اہلکار, ٹورزم پولیس اہلکار چھٹی پر تھے اور دفعہ 144 لگانے کے باوجود جھیل سیف اللہ, مہوڈن اور دیگر جو جھیل ہے, شاہی باغ جھیل, وہاں پر کشتی رانی ہوتی رہے. انہوں نے کہا کہ سوات پولیس یا ان کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ایف آئی آر درج کیے گئے, لیکن وہ یہاں دریائے سوات میں نہانے پر پابندی عائد کی گئی تھی, ان پر ایف آئی آر درج کی گئی. اور جو کشتی رانی تھی یا جو غیر قانونی کشتیاں چل رہے ان پر کوئی دفعہ یہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی.
लेकिन मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि आज 18वां रोज है वाक़े को, लेकिन जो उसमें जो सयाह खातून थी उसकी लाश अभी तक नहीं मिले है, न उनका कोई पता चला, और उनके लिए अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रिवायती तरीके से जारी है। वही ट्यूब से बने हुए जाले, और उसमें से जो है ना अभी तक जो खातून थी जो लापता थी अभी तक बरामद नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया शहजाद आलम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बात कर लेंगे इसी हवाले से। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब, पिछले 13 साल से पीटीआई हुकूमत कर रही है, सूबा पीटीआई के पास है। अभी जो गफलत सामने आई है इस रिपोर्ट के अंदर, इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर, ये बहुत संगीन गफलत है और ये बहुत ही, जिसे कहें ना कि लापरवाही है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। कि आप देखें कि एम्बुलेंस 2 दफा खराब हो गई, पुलिस जो टूरिज्म पुलिस थी उनके अफसरान छुट्टियों पर थे। सर, आपका क्या मौकफ है इन सारी जो इस रिपोर्ट में जो गफलत सामने आई, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, अफसोसनाक वाकया तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और इसका सूबाई हुकूमत ने नोटिस भी लिया है, और उसी ज़ाहिर है उनकी हिदायत के ऊपर ये कमेटी बनी है, और उस कमेटी ने जो बातें की हैं, जो सिफारिशात दी हैं, जो रिपोर्ट पेश की है सूबाई हुकूमत को, उसमें वाकई जो शहजाद आलम साहब ने बताया है, उसमें जो चीज़ें उन्होंने मेंशन की है कि ये जिस डिपार्टमेंट की गफलत है उस पर सूबाई हुकूमत को कहा गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो डेफिनेटली वो तो होगी। लेकिन साथ साथ उन्होंने जो सिफारिशात दी हैं उस पर भी इंशाल्लाह अमल दरामद कराया जा रहा है, क्योंकि जो किश्त रानी के हवाले से जो उन्होंने बात की, बहुत सारी किश्तें ऐसे गैर रजिस्टर होती हैं, अब उनको भी रजिस्टर कराया जा रहा है। साथ साथ जो दफा 144 की बात की गई कि जी उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, बेसिकली लोकल लोग होते हैं और इनका यही कारोबार होता है, और ये कुछ एक मखसूस सीजन होता है, उसी सीजन में इनके लिए ये फैसिलिटी होती है। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर आपको पता है बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां भी चलती हैं, बगैर रजिस्ट्रेशन की, तो ये इस पे अभी सख्ती से नोटिस दिया जा रहा है। और ये एक और बात, जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जो शौकत साहब, सवाल यहाँ पर यही है ना कि आपकी तो यहाँ पर हुकूमत को बड़े अरसा हो गया है, गालिबन 13 साल हो गए। जहाँ तक बात है कि बोर्ड जो है उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, या फिर जो दफा 144 है उस मुनाफिज है उस पर अमल दरामद करना, अवामी लोग और आप लोगों का तो टूरिज्म से बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, हमारा जो केपी है वहां पर बहुत लोग आते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा तरक्की होनी चाहिए। मुझे ये बताइएगा, ये तो बहुत बेसिक और बुनियादी चीजें हैं। लास्ट ईयर भी स्वात में हमने अफसोसनाक वाकया देखा था, हुकूमत ने उससे भी कुछ नहीं सीखा। फिर अब ये जो वाकया है इसमें ये तक बताया गया कि रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस 2 दफा खराब हुई। अब मकामी लोगों को ही ट्रेन कर दें, आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा टूरिज्म होता है, तो ये चीजें करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है ना, क्योंकि बार बार वाकयात इसी नौयत के हो रहे हैं। जी, उसी पे मैंने कहा ना कि उस पर एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, वाकयात जो हो जाता है ना, कुछ तो ऐसे होते हैं ना, जैसे लोग नहाने निकल आते हैं, तो अब आप देखें कि ये जो दरिया है स्वात वाली, ये कहाँ से शुरू होती है, काला तक आ जाए, ये तकरीबन पता नहीं कितने किलोमीटर बनती है, कुछ 100 किलोमीटर तो बनती होगी। अब 100 किलोमीटर पे हर फुट पे या हर 2 फुट बाद या हर आधे फरलांग बाद तो पुलिस नहीं खड़ी हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है ना, वो भी किया जा रहा है। लेकिन साथ साथ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो सेफ्टी मेजर्स है उन पे सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। अब इस दफा भी अब काफी हो गया, लेकिन ये एक बदकिस्मत वाकया हुआ जिसके बाद अब बड़ी सख्ती हो रही है। आपको पता है लोकल लोगों का, मैंने कहा आपसे यही अर्ज किया कि लोकल अक्सर ये होता है, हमारे ये जो रक्शे वाले होते हैं, छोटे लोग, जी हम गरीब हैं, जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन वो उस पे नहीं आते हैं कि जी आप प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो अब इस चीज पे जरा सख्ती से अमल दरामद हो रहा है, और वज़ीर आला साहब ने भी इस पे सख्ती से नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें अब बर्दाश्त नहीं होंगी, जो गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं उनके खिलाफ तो एक्शन होगा। लेकिन साथ साथ आइंदा के लिए आपकी इसी बात को मैं इंडोर्स भी करना चाहूंगा कि हम चाहते हैं कि जो लोकल लोग हैं, वहां पे जो लोकल मकामी लोग हैं, वो कारोबार करें, वो कमाएं, वो एक बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं, हमारे भाई हैं, हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं, इंडोर्स करते हैं। बट हम चाहते हैं कि आप लोग उनकी मदद करें, उनको अवेयर करें, उनको ट्रेन करें इस हवाले से, क्योंकि जब मेहमान आते हैं आप लोगों के इलाके में, वो ब्लैंक होते हैं, वो दरिया देख के खुश हो जाते हैं, वो कश्तियां देख के खुश हो जाते हैं।
اب دفعہ 144 نافذ ہے، کشتی رانی بھی ہو رہی ہے، دریاؤں کے اندر لوگ نہا بھی رہے ہیں، غیر قانونی تجاوزات ہیں، دریا کے اندر چارپیاں بچھائی ہوئی ہیں اور غیر قانونی تعمیرات بھی ہیں، فضلہ جو ہے وہ دریاؤں میں بھی جا رہا ہے. یہ سب معاملات تو آپ لوگوں نے دیکھے، اس میں نہ مقامی لوگ کچھ خاص کردار ادا کر سکتے ہیں، نہ جو مہمان آ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. جی بالکل، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں صفائی ستھرائی، یہ تو کل میں موٹر وے پہ آ رہا تھا اسلام آباد سے، آپ یقین کریں اسلام آباد سے میں جیسے ہی نکلا، آگے میرے گاڑی کے آگے ایک اور گاڑی تھی، وہ کیلے کھا کے اس پہ پھینک رہے تھے، موٹر وے کے اوپر پھینک رہے تھے. تو یہ ہے بدقسمتی، ہماری اویئرنیس ہے سب کے اندر، لیکن ذمہ داری کوئی پوری نہیں کرتا. تو لوگوں کے اندر اویئرنیس لانا بہت لازمی ہے. ہم تو دیکھیں جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں، اور ہر سال یہ کہا جاتا ہے کہ جی اپنا خیال بھی رکھیں. یہاں ایک چیز ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ یہاں پہ پیس ہے، امن ہے، الحمدللہ، لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. اب یہ جو ہے نا کہ پانی کو دیکھ کے فوراً اتر جانا، نہانے لگ جانا، اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں. میں تو کافی عرصے سے، میں خود بھی انفارمیشن منسٹر رہا، میں کافی عرصے سے کہتا رہا کہ جی جب بھی میں بات کرتا ہوں ٹوریزم پہ، تو میں پہلے کہتا ہوں کہ ٹورسٹ آئے، جو نیچرل وہ ہے اس کو انجوائے کرے، لیکن ایسی چیز نہ کرے جس کا ان کو تجربہ نہ ہو. جو اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ شوکت صاحب، I don't want to pin two government against each other. Don't want to pin two government to each other against. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کاہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرتی ہے، اس کے بعد وہاں پر جی کہا جاتا ہے تمام ٹیوشن سینٹر جو ہیں رجسٹرڈ اب کیے جائیں گے. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں مجھے رات کو 3 دن نیند نہیں آئی. یہاں پر اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے. کے پی کے میں لاسٹ ایئر کی بات کروں، ابھی بات کروں، تو کیا کے پی گورنمنٹ کی پرائرٹی لوگوں کی سیفٹی، ان کو سرو کرنا ہے، یا آپ لوگوں کا ابھی سارا فوکس اپنی سیاست پر ہی ہے؟ لیکن یہ تو آپ بڑی زیادتی کر رہی ہے نا کہ مریم نواز نے کہہ دیا کہ مجھے 3 دن نیند نہیں آئی، تو آپ نے یقین کر لیا کہ واقعی ان کو 3 دن نیند نہیں آئی. 11 ارب کا انہوں نے جہاز خریدا، ان کو تھوڑا بہت بھی خیال نہیں آیا کہ ملک کس حالت میں ہے، اس کی معیشت کس حالت میں. اگر آپ اس طرح جائیں گے سیاست کے اوپر تو میں پھر سیاسی بات کروں گا. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ مسلسل عمل ہے. یہ آپ کو پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر سال ایک ہی طرح کے ٹورسٹ آتے ہیں. بہت سارے غیر ملکی ٹورسٹ بھی آتے ہیں جو پاکستانی ہیں. بہت ان کو نہیں اندازہ ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہاں کیا ایس او پیز ہونی چاہیے. سر دیکھیں 13 سال سے آپ کے صوبے میں حکومت ہے، کارکردگی کا سوال تو آپ سے ہی ہوگا. اس پہ اب آپ ڈیفینسو ہونے کی میرا نہیں خیال کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنی جو ان کی جو تقریر تھی، جو پہلی تقریر تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف ایک مخصوص ایجنڈا ہے اور اسی کے لیے ہمیں ووٹ ملتا ہے اور وہی ہم کرنے کے لیے آئے ہیں. تو کارکردگی کا سوال کس سے کیا جائے گا، یہ بھی پھر آپ بتا دیں. یہ اس پہ کارکردگی کی بات نہیں ہے. دیکھیں حادثہ ہونا یہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے حادثہ. اب یہ اس کو آپ کارکردگی سے جوڑنا، حادثے کے بعد اقدامات ہونا سب بھی کارکردگی کا حصہ ہے. ایک منٹ آپ سن تو لینا جی. اس وقت آپ نے جو رپورٹ پیش کی میں سن رہا تھا، کراچی کے اندر بتے، کراچی کے اندر اغوا، کراچی کے اندر الحمدللہ پشاور پہ تو نہیں ہے نا یہ چیزیں. امن و امان کی جہاں تک بات ہے وہ دیکھیں پرائرٹی ہماری ہے. اب ہمارے سامنے ہے ایک دہشت گردی. اب دہشت گردی کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں، صوبائی حکومت کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس کا بالکل نوٹس لینا چاہیے صوبائی حکومت کو. جو غیر قانونی کشتیاں ہیں بالکل ان کو نہیں جانے دینا چاہیے پانی میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو لائف جیکٹس ہیں اس کو لازمی کرا دیا جائے. دفعہ 144 لگتی ہے تو اس پہ عمل درآمد اس کا نفاذ ہونا چاہیے. بہت شکریہ شوکت جی. سب صحیح صاحب بریک پہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا جناب. اور میں اس وقت بھی ہم آف کیمرہ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کہنا نہیں چاہیے، یہ بات آپ کو سننے میں شاید تھوڑی عجیب لگے، لیکن سیزنز جس طرح ہوتے ہیں نا بہت سی چیزوں کے، اس طرح سے ہم آپ کو بار بار رپورٹ کرتے ہیں اور بہت سے پھر ہمیں آئی جیز ڈی آئی جی اعلیٰ حکام کے ہم بتاتے ہیں کہ بھتہ خوری جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں کرائم کے سیزنز ہوتے ہیں، تو وہ جو ایک سیزن آتا ہے کہ جسے بھتہ خوری جو ہے وہ دوبارہ سے ریزیوم ہو جاتی ہے. تو بھتہ خوری ختم نہیں ہوتی مکمل طور پر، بھتہ خوری رک جاتی ہے، کوئی اور کرائم شروع ہو جاتا ہے، اسٹریٹ کرائم ہو جاتا ہے، سنیچنگ بہت زیادہ ہونے لگتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جو وزیر داخلہ سندھ ہے ان کا ایک بیان بڑا وائرل ہوا تھا عید کے رمضانوں کے دنوں میں کہ یہ بھی ان کی اکانومی ہوتی ہے. مطلب لوٹ مار کرنا بھی رمضانوں میں کافی زیادہ ٹرینڈی ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ باہر نکلے ہوتے ہیں، خریداری کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دم سے ان میں ٹھہراؤ آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے اوہو
بھتہ خوری تو ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ پھر پلٹ کر واپس آ جاتی ہے. ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے کہ یہ جو ہے نا اس کی مکمل طور پر بےکنی نہیں کی گئی ہے، اس کا مکمل خاتمہ نہیں کیا گیا ہے. یہ معاملہ جی کیس کی حد تک، پھر عدالت کی حد تک، اس کے بعد یہ آگے مزید اس کو پرسیو نہیں کیا جاتا. اور پھر وہی بات ہے کہ ایک سیزن آتا ہے جس میں اسٹریٹ کرائم زیادہ ہو جاتا ہے، ایک سیزن آتا ہے جس میں چوریاں ہو جاتی ہیں، ایک سیزن آتا ہے گاڑیاں چوری ہونے لگ جاتی ہیں، اور پھر ایک سیزن آتا ہے جس میں بھتے کی پرچیاں جا رہی ہیں اور اس میں مخصوص چیزیں ڈال کے کسی کا نام جاری کسی کے نام کی جاری ہے. ابھی ہم نے آپ کو پچھلے گھنٹے میں آپ کو یہ خبر دی تھی کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. 2 ہی گروپس ہیں، مجھے ابھی 2 سالوں میں وہ نام یاد ہو گئے، وہ کون سے 2 بڑے گروپس ہیں. کیوں نہیں مکمل طور پر ان کا خاتمہ کیا جاتا، ان کو فالو اپ کیوں نہیں کیا جاتا؟ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے ختم ہو گئی ہے. سائن پیٹرن بھی وہی ہے کہ جو خاص طور پہ یہ والا جو کیس ہے نا، اس میں یہ ہوا کہ زیر تعمیر عمارتوں پر نامعلوم ملزمان نے فائرنگ تک کر دی ہے. یہ سرجانی اور منگو پیر میں جو زیر تعمیر عمارتیں ہیں، اچھا بلڈرز کو غیر ملکی نمبروں سے دھمکیاں، یہ تو بہت ہی کامن پیٹرن ہے کہ جب بھتہ یہ لوگ دیتے ہیں تو پھر جو کالز آتی ہیں وہ غیر ملکی نمبروں سے آتی ہیں، کروڑوں روپے بھتہ طلب کرتے ہیں. اب یہ سلسلہ رک کیوں نہیں رہا؟ سوال سمپلی یہاں پر. ہاں، نمائندہ خصوصی نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، کراچی کا بچہ جانتا ہے کہ 2 بڑے گروپس ہیں. کیوں نہیں ان کی بےکنی کی جا رہی؟ کیوں نہیں ختم ہو رہی بھتہ خوری؟ دیکھیے، کراچی میں یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ بھتہ خوروں نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہو. نہ ہی کراچی میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بھتہ طلبی کے لیے کسی عمارت پر، کسی دفتر پر یا کسی کے دکان پر فائرنگ کا سلسلہ شروع کیا ہو گیا ہو. یہ کئی دہائیوں کا یہ سلسلہ ہے، سالہ سال سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، جسے تاحال ختم نہیں کیا جا سکا. چھوٹے موٹے بھتہ خور یا ان کے کارندے تو پکڑے جاتے ہیں، لیکن جو باہر سے بیٹھ کر یہ بھتہ خوری کر رہے ہیں، جن کے تانے بانے دور دور تک جا کر ملتے ہیں، ان کو تاحال نہیں پکڑا جا سکا. نہ ہی آپ ریڈ وارنٹ حاصل کرنے میں اتنے آسانی سے کامیاب ہوئے. ریڈ وارنٹ حاصل کر لیا تو ان کو باہر سے گرفتار کرنے میں، پاکستان لانے میں اب تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے. کراچی میں جو بھتہ خوری کا سلسلہ ہے، آپ نے 4 سیزن کی بات کی، تو یہ واحد وہ کرائم ہے جو 4 سیزن ہے، یہ ہر سیزن میں چلتا ہے. اس میں تیزی تو ضرور آ جاتی ہے جب بقرہ عید آتی ہے یا میٹھی عید آتی ہے یا کوئی ایسے تہوار آتے ہیں جن میں کاروبار بڑھتا ہے. جب کاروبار بڑھتا ہے تو ان کے کاروبار میں تیزی آ جاتی ہے، اور نارمل اس میں یہ اپنی روٹین کی کاروائیاں جاری رکھتے ہیں. تیزی اس میں ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کیسز کو جو رپورٹڈ ہوتے ہیں. جیسے گزشتہ روز سرجانی اور منگو پیر میں عمارتوں پر فائرنگ کر کے 1 سے 5 کروڑ روپے، دوسرے سے بھی اتنی مالیت کا بھتہ مانگا گیا. نہ دینے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اتنے بچے ہیں، تمہاری فیملی یہاں پر ہے، تمہاری بیٹی کا نام یہ، اور ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے اگر پولیس کے پاس گئے تو تم اپنا انجام دیکھ لینا. کراچی میں جو ون آف دی جو ٹاپ اس وقت جو سب سے بڑا جو گروہ چل رہا ہے وہ سمت کاٹھیا واڑی کا ہے، جو کسی صورت میں رکنے کا نام نہیں لے رہا. ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو یا کراچی کے دیگر علاقے، سمت کاٹھیا واڑی کی پرچی بزنس مین کو بھی ملتی ہے، نوکری پیشہ شخص کو بھی ملتی ہے. اسی طرح اگر آپ لیاری کا علاقہ دیکھیں، اولڈ سٹی ایریا دیکھیں، تو وسیع اللہ لاکھوں کا گروہ منظم ہے. کوئی کاروباری، کوئی تاجر شخص ایسا نہیں جسے وسیع اللہ لاکھوں کی پرچی نہ گئی ہو. اسی طرح اگر آپ ایسٹ کا دیکھیں تو پی آئی بی سے لے کے ایسٹ کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر احمد علی مکسی گروہ سرگرم تھا، لیکن اب اس کی اگر ان کے 10 پرچیاں آتی ہیں تو شاید شاز و نادر اس کی 1 یا 2 ہوتی ہیں. یعنی کہ اس وقت اگر ایک گروہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو 2 گرم ہوتے ہیں. وسیع اللہ لاکھوں کی اور سمت کاٹھیا واڑی کے ریڈ وارنٹ نکلوانے کے لیے ایس آئی یو کی جانب سے، کراچی پولیس کی جانب سے محکمہ داخلہ کو کئی مرتبہ خط لکھے گئے. جواب آیا کہ اس خط میں یہ کمی ہے. آخر کار کسی طریقے سے وسیع اللہ لاکھوں کے ریڈ وارنٹ کے لیے پولیس کامیاب ہوئی. لیکن اب وسیع اللہ لاکھوں کو اور سمت کاٹھیا واڑی کو کیسے ان جگہوں سے گرفتار کر کے لایا جائے، ملائیشیا ہو، سنگاپور ہو، دبئی ہو، ایران ہو. آپ نے اتنی ڈیٹیل بتا دی، اب اس پہ اگر کوئی انکوائری بنانے بیٹھے تو پورے تانے بانے سارے آپ نے ہی جوڑ دیے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو 7 سال ہو گئے باخبر سبیرا کو یہ ایشو ہو گیا، یا اگر میں اپنی اس نیوز کیریئر کی بات کروں، کب سے ہم کراچی کا یہ مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں اور یہی نام بار بار گھوم پھر کر سامنے آتے ہیں. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہی جو باہر سے کال کرتے ہیں اور جن کے لیے ریڈ وارنٹ کے مسائل آتے ہیں،
مشکل ہے ان کو ٹریس کرنا. بٹ یہاں پر جو ہینڈلرز بیٹھے ہیں جی یہاں پر جو نیٹ ورک ہے, ہاؤ ہارڈ اٹ از کہ ان کو کریک ڈاؤن کیا جائے, ان کو پکڑا جائے. یا مجھے یہ بتائیں آج تک کوئی کیس سالو کیا ہے پولیس نے بھتہ خوری کا؟ دیکھیں ایک نہیں بلکہ درجنوں کی تعداد سے, بلکہ شاید سینکڑوں کی تعداد سے کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کیسز حل بھی ہوئے ہیں. یہاں پہ جو بھتہ خور ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں. بہت بڑے پیمانے پر بھتہ خوروں کے خلاف آپریشن کیا گیا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن ان کے کارندے پکڑے بھی جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے جہاں سے یہ بھتہ خوری شروع ہوتی ہے, جہاں سے احکامات آتے ہیں, دیکھیں جو بھتہ خوری ہے صرف پولیس کا مینڈیٹ نہیں ہے, رینجرز کا بھی مینڈیٹ ہے. رینجرز بھی بھتہ خوری ایکسٹورشن پر کام کرتی ہے. ان کی جانب سے بھی بھتہ خوری گرفتار کیا جاتا ہے. خاتمہ کر دیا اس بار ہم نے, ہماری سکسیس یہ ہے, سکسیس ریٹ بتائے جاتے ہیں, اسٹیٹس بتائے جاتے ہیں. دیکھیں صدف, خاتمہ تو بھتہ خوری کا کبھی بھی نہیں ہوا. آپ کو ابھی بھی میں بتاؤں کہ ان کا جو یہاں پر موجود جو ہینڈلرز ہیں وہ کون ہیں اور کام کیسے کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں آپ کو جو ہماری معلومات ہیں. میں آپ کو ایک گروہ کا بتا رہا ہوں, سمت کاٹھیا واڑی, جو بھتہ خوروں میں بھی سب سے کم عمر کا ایک نوجوان ہے, شادی شدہ ہے, جس کے اگر آپ دیکھیں تو شفیق موڑ سے لے کے گبول ٹاؤن کی طرف جتنی فیکٹریز جاتی ہیں وہاں پہ, اس کے علاوہ نیو کراچی کا جو علاقہ ہو گیا, پھر سائڈ سپر ہائی وے کی بیک سائڈ کا علاقہ ہو گیا, وہاں پر بھی اس کے رشتہ دار رہتے ہیں. یہ اپنے رشتہ داروں سے, دوستوں سے, اپنے جان پہچان والوں سے, وہ لوگ جو اس کرائم میں نہیں بھی ہے ان سے تاجروں کی معلومات لیتے ہیں. فیکٹری میں کام کرنے والے اس کو بتاتے ہیں کہ آج تنخواہ آنے والی ہے یا مالک کا کام اتنا زیادہ پھل پھول رہا ہے. اسی طرح علاقے کے لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر اتنا اس کا بزنس ہے, اور یہ انہی کے ذریعے ان کے نمبر حاصل کرتا ہے. فون یہ کرتے ہیں, نمبر دینے والے اس کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں, اس کے دوست ہیں بچپن کے, کیونکہ یہ خود کراچی کے. یہ جتنے بھی نام میں لیتا ہوں یہ تمام کراچی میں ہی پیدا ہوئے ہیں, کراچی کے ہی رہنے والے ہیں. یہ کہیں باہر سے, افغانستان سے یا امریکہ انڈیا سے نہیں آئے, یہ یہیں کے لوگ ہیں. پولیس ان کے خلاف جو مربوط قسم کی کارروائیاں کرنے میں صرف اس لیے ناکام نظر آتی ہے کہ جو پولیس کا دائرہ کار ہے وہ ایک محدود ہے. اگر انٹرپول کے ذریعے ان کو لا کر یہاں پر کڑی سے کڑی سزا دی جائے تو شاید ایک دو بڑے جو نام ہیں جن میں وسیع اللہ لاکھو ہے, سمت کاٹھیا واڑی ہے, اگر صرف یہ دو گرفتار ہو کر کراچی لے آئی جائیں تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ 80% سے زیادہ آپ بھتہ خوری ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت ٹاپ موسٹ جو دو کرمنل ہیں, جو دو سب سے بڑے بھتہ خور ہیں, وہ یہی ہیں. کوئی تاجر, کوئی دکاندار, حتیٰ کہ ان رپورٹڈ میں میرے پاس ابھی بھی ایک کل رات کو ایک کیس آیا جس کے اندر ایک نوکری پیشہ شخص سے 2 کروڑ روپے بھتہ مانگا گیا ہے, لیکن چونکہ وہ رپورٹڈ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو سامنے نہیں رکھ رہے. تو یہ کسی کو نہیں بخش رہے, ان کا کسی کو نہیں بخش رہے. اور اس صورتحال میں ہم تو بس اب دعا ہی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ نمائندے خصوصی نذیر شاہ. ہو سکتا ہے کرتا یہ کہہ دیں کہ دیکھیں بھتہ خوری تو پھر باہر بھی ہوتی ہے, میکسیکو میں بھی ہوتی ہے, اور کوئی ایسا ملک بتائیں کی نیت سے دیکھیں پھر آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ تو نیو یارک میں بھی ایسے بھتے کی پرچیاں آتی ہیں. تو بس پھر کمپیریزن اگر یہی ہے تو پھر آپ دعا ہی ہم کر سکتے ہیں. آپ لوگ بھی دعا کریں اور کیا کہہ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. آپ کو بتائیں پاک فوج, FCC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان پوری طاقت کے ساتھ اس وقت جاری ہے. فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. آپریشن شابان میں جہنم واصل کیے گئے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو چکی ہے. فورسز کی جانب سے خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے کامیابی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی کامیابی سے ٹارگٹ کیا اور 5 جولائی سے جو مختلف آپریشنز ہوئے ان میں مجموعی طور پر 129 دہشت گرد جہنم رسید ہوئے. اور ساتھ ہی اب ظاہر ہے فورسز کی کارروائیوں میں دہشت گردوں کو بھاری نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہنچایا جا رہا ہے. بات کر لیتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ذرا بتائیے گا, پاکستان کی فورسز پہاڑوں میں چھپے دہشت گردوں کا صفایا کر رہی ہیں, یہ جو ایکشن ابھی تک کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کتنے سگنیفیکینٹ یہ ایکشن ہو رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جو یہ آپریشن شابان ہے, اسپیسیفک جب ہم شابان کی بات کرتے ہیں تو یہ اسپیسیفکلی جو کوئٹہ کے نارتھ ایسٹ کا ایریا ہے اور اس میں پہاڑی رینج ہے وہ اس ایریا کو شابان کہتے ہیں. اور اس ایریا میں بیسیکلی جب ہم نے ریسنٹلی دیکھا 5 جولائی کے جو واقعات ہوئے ہیں, ایک تو ہنا اور اڑک کے ایریا میں وہاں پہ حملے ہوئے ہیں, اس کے بعد منگی ڈیم میں جو زیارت کا علاقہ ہے جو نارتھ ایسٹ اب کوئٹہ بنتا ہے وہاں پہ حملے ہوئے ہیں,
اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیلا کے ایریا میں جو ساؤتھ آف بلوچستان ہے وہاں پہ آرمی کنوائز پہ حملہ ہوا تھا. اس کے بعد سے یہ آپریشن ہوا. تو جب شابان کی بات کرتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے بتایا 91 دہشت گرد وہاں پہ مارے گئے ہیں. سو اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس ہے, کمبنگ آپریشن ہے, اور جتنے ان کے ہائڈ آؤٹس ہیں اور یا ان کے پریزنس ہے ان کو وہاں پہ کلیئر کیا جا رہا ہے, جس میں پولیس بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ایف سی بھی ہے اور آرمی شامل ہے, اور پاکستان آرمی ایویشن اس کو مدد کر رہی ہے. اور ایلس ویئر چاہے ابھی کھٹ کوچا کا ایریا تھا یا مستون کا ایریا ہے اور اس میں بھی آپریشن جاری ہے اور 129 دہشت گرد اس میں مارے گئے ہیں. سو یہ فیصلہ کیا گیا تھا جو اپیکس کمیٹی آن نیشنل ایکشن پلان تھی بلوچستان میں, جس کو پرائم منسٹر نے ہیڈ کیا, سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر اس میں موجود تھے. اس پر ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ یہ ایک آپریشن جاری کیا جائے گا کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے اور کامیابی کے ساتھ جاری ہے. سو اسپیشلی جو تھریٹ ڈیولپ ہوا تھا خاص طور پہ کوئٹہ اینڈ سراؤنڈنگس میں یا زیارت کے ایریا میں, اور اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو کوئٹہ کے نارتھ ایسٹ میں زیارت ہے, اور زیارت سے آگے پھر آگے ہرنائی ہے, سنجوی ہے, اور اس کے بعد کولو کا ایریا شامل ہے, لورلائی اور دکے کے ایریاز لگتے ہیں. اور پاس میں اگر آپ کو یاد ہے آج سے چند سال پہلے زیارت کی ریزیڈنسی پہ بھی حملہ کیا گیا تھا. تو بیسکلی یہ راستے اس وقت دہشت گرد استعمال کرتے رہے. آلدو دی انٹائر ایریا از اے پشتون ڈومینیٹڈ ایریا, لیکن اس دفعہ یہاں پہ جو حملے ذاتے جنہوں نے کیے وہ فتنہ الخوارج تھے, اور فتنہ الخوارج یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ ان کا افغانستان کا بیس آف آپریشن ہے, وہاں سے یہ آتے ہیں, یا یہ آپ نے پاس میں یہ زوب کے ایریا سمبازا سے بھی انٹری کرتے رہے. ادروائز بلوچستان کا جو بارڈر ہے 1268 کلومیٹر کا بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے, اور افغانستان کے 5 صوبے لگتے ہیں. تو دیکھیں پکتیکا ہے جہاں سے دہشت گرد زوب میں آتے ہیں, وہیں سے ساؤتھ وزیرستان میں بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہیلمنڈ ہے اور زابل بھی ہے, نیمروز ہے, کندہار ہے. سو اس میں کندہار, ہیلمنڈ اور نیمروز ہے. اگین یہاں سے بھی دہشت گرد کی انٹری ہوتی ہے ٹو بلوچستان. سو ایک عزم کے ساتھ یہ آپریشن جاری شروع کیا گیا ہے, اور جس طریقے سے کامیابی سیکورٹی فورسز کو مل رہی ہے. لیکن یہ ایک چیز طے ہے کہ بلوچستان بہت بڑا وسیع علاقہ ہے اور صوبہ ہے, 43% آف پاکستان ہے, اور خالی ان کا ایک ڈسٹرکٹ جو ہے چاگی ہے وہ آلموسٹ خیبر پختونخوا کے برابر ہے. سو دیٹ از دی واسٹنس آف دی ایریا. پھر پاپولیشن کوئی نہیں ہے, رگڈ اور ماؤنٹینس ٹیرین ہے. رائٹ, صاحب کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پائے, ان کی آڈیو کو ریکنیکٹ کرنا چاہیں گے, کوشش کریں گے. اچھا, اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپریشن شابان جب سے شروع ہوا تو جو بھارتی اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ڈس انفارمیشن کیمپین شروع کر دی بلوچستان کے حوالے سے, اور یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ بھارت کی ایما پر ہی فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان پاکستان میں حملے کر رہے ہیں. اسپانسرڈ جو ہے وہ بھارت کر رہا ہے ان کو. بریگیڈیئر صاحب, جاننا میں آپ سے چاہوں گا کہ جو کیمپیننگ چل رہی ہے, مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کی کیمپین ہو رہی ہے بھارتی اکاؤنٹس کی جانب سے, جو بلوچستان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کی ایما کے اوپر, بھارت کی اسپانسرشپ کے اوپر یہ سارے فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان کام کر رہے ہیں. جاننا میں آپ سے چاہوں گا کہ فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان کا پیٹرن یہ رہا ہے کہ یہ سافٹ ٹارگیٹ, سویلین انفراسٹرکچر, انوسینٹ سویلینز کو نشانہ بناتے ہیں, لیکن جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے, آپریشن کیا جاتا ہے, تو پھر یہ انہی سویلین آبادیوں میں جا کے چھپ جاتے ہیں. سر, ان کی شناخت کے لیے کیا پروسیس کیا جا رہا ہے اور کیا ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے, کس طرح سے ان کی شناخت کا عمل جو ہے اس کا حل نکالا جا رہا ہے؟ دیکھیں, دس از دی موسٹ امپورٹنٹ اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے. بیسیکلی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ دشمن اور دوست میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے, کیونکہ جا کے پبلک کے ساتھ یا لوکل پاپولیشن میں مرج ہوتے ہیں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ابھی دیکھیں یقیناً لوکل فیسیلیٹیٹرز اویلیبل ہے, کیونکہ جب افغانستان سے انٹری کر کے آتے ہیں ان کے رابطے ہوتے ہیں جو اکوموڈیٹ ان کو کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. لیکن ابھی اویئرنیس زیادہ ہے بلوچستان کے عوام میں, محب وطن ہے زیادہ تر, 99% لوگ یا چند سو لوگ ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں, اور وہ ابھی سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. دیٹس وائی ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے. پھر اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کہا جو واسٹنس ایریا ہے تو ریئیکشن ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. دیٹس وائی دیکھیں ہر حصے میں, ہر بارڈر کے کونے میں تو آپ سیکورٹی فورسز کو کھڑا نہیں کر سکتے, ڈپلائی نہیں کر سکتے. سو دیئر فور دی ریسپانسبلٹی, عزم استحکام کا کنسپٹ یہی تھا کہ ہر ادارہ اپنی ڈیوٹی انجام دے, چاہے وہ پولیس کے لوگ ہیں,
फ्रंटियर कांस्टेबलरी के लोग हैं या सिटी के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं कि इनिशियल रिएक्शन तो करें। हमने पास में ऐसे वाकयात देखे जहां पे फ्रंटियर कांस्टेबलरी मौजूद थे, दे डिड नॉट रिएक्ट। एक वाकया हुआ तो एफसी ने आके रिएक्ट किया और उनसे पहले आके पहुंच गई थी। तो ये अनफॉर्चुनेट हिस्सा है। तो ये एक मसला वहां पे होता है, लेकिन ये है कि अभी जो है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसका भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बाद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी से हमारे पास ड्रोन है, सर्वेलेंस हो रही है, दैट्स वाई हर चीज हो रही है। लेकिन स्टिल अभी देखें कि मुमकिन हर चीज 100% हो नहीं सकती है। तो तवक्को हम ये कर सकते हैं कि जो लोकल पॉपुलेशन हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अपना ताउन जारी रखें। अच्छा मसूद साहब, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाह रही थी, सिंस जाहिर है ये जो दहशत गर्दी है पूरे मुल्क का मसला है, और जब खासतौर पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा हो भारत की तरफ से और फिर उसमें एक नेक्सस शामिल अफगानिस्तान की तरफ से भी, तो स्टेट के तमाम अपैरेटस जो हैं उनको इस्तेमाल होना चाहिए ताकि किसी भी जगह जो है कोई लूप होल्स ना रहें। हमारी फोर्सेस बड़ी जांफशानी से एक्शन कर रही हैं और ज़ाहिर है कुर्बानियां भी दे रही हैं। पॉलिटिकल लेवल पे क्या होना चाहिए, सिविलियंस लेवल पर क्या होना चाहिए? आपने अभी खुद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, उनका किरदार क्या होना चाहिए सिनेरियो में? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पेशली हम चाहते हैं कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में कोशिश की गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने कमेटी बना दी है जिसमें पुलिस भी शामिल है, डीसी भी शामिल है, एल्डर्स भी लोकल शामिल है, उनको फंड्स रिलीज कर दिए गए हैं, आप मिल के इसको यूटिलाइज करें। तो एक ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई है। एक वो है सो गवर्नेंस की इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है और फिर आपने अपनी प्रेजेंस शो करनी है, चाहे वो MNA है, MPA है, वो जाके अपने लोगों को अपनी प्रेजेंस शो करे कि हम यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं। तो वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर लोग एम्प्लॉयमेंट्स की बात है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज की बात है, लेकिन कोशिश तो की जा रही है जिस तरीके से वहां पर बलूचिस्तान में खासतौर पर हम बात करें, स्पेशली आप देखें रेकोडिक की बात जब करते हैं 80% जो नौकरियां हैं वो तमाम लोकल बलूचिस्तान के अवाम को दी गई है। या इसी तरह बॉर्डर मार्केट जो अफगानिस्तान ईरान के साथ बनी है वहां पे एक एक्टिविटी जनरेट होगी। अभी जिस तरीके से जंग की वजह से हालात थोड़ा से मुख्तलिफ है तो वो है, तो इन सबको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश है। और स्पेशली अगर कोई बंदा समझता है कि वो अभी भी कोई ग्रेवेंसेस है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिनिस्टर्स है, MNAs MPS है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, उनको मोटिवेट करे, उनके मसाइल को एड्रेस करना चाहिए। अगर कुछ तरह कोई जुल्म हो रहा है, कोई FIR के मसले होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में उनको ऑन करने की जरूरत है लोगों को। और मैंने जिस तरह कहा कि आज देखिए बलूचिस्तान में आपके आर्मी में ऑलमोस्ट 50,000 जो सोल्जर्स हैं वो बलोच हैं, अबाउट 1000 सुपर ऑफिसर्स हैं बलोच हैं, और बहुत सारे ऑफिसर शहीद हुए हैं वार ऑन टेरर में, वो बलूचिस्तान के थे। सो वो जो एक समझ जिस तरीके से बाकी डेवलपमेंट है, मेडिकल कॉलेजेस देखे, कैडेट कॉलेजेस देखे, मिलिट्री कॉलेजेस आप देखें, 25,000 से ज्यादा तो आपने रोड शोड बना दी हैं। टॉप ऑफ द लाइन हॉस्पिटल्स है, जब मैं वहां पे मौजूद था तो मैंने ऐसे हॉस्पिटल्स देखे हैं, बहुत क्वालिटी के हॉस्पिटल मौजूद हैं। तो डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन ये है कि मजीद काम के यकीनन बहुत वास्ट एरिया है, गुंजाइश वहां पे मौजूद है, और मेरे ख्याल में ये सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। ब्रिगेडियर साहब, ऑपरेशन शाबान तो अपनी भरपूर ताकत के साथ जारी है और सिक्योरिटी इदारे हमारे मुहाफ़िज अपना काम पूरे तरीके से कर रहे हैं। जानना मैं बस आपसे ये चाह रहा हूँ कि इसमें अभी जो सोशल मीडिया कैंपेन्स चल रही हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में, सिस्टमैटिक तरीके से, इसके तदारुक के लिए सर हम क्या कर सकते हैं? देखिए बड़ा सिंपल है, इंडिया की जो पॉलिसी है ना वो 2 पॉलिसीज फॉलो करते हैं। एक चाणक्य कौटिल्य की पॉलिसी थी जो थिंक टैंक वो मानते हैं अपना, और जिसकी पॉलिसीज को लेके आगे चलते हैं। उनका कंसेप्ट ये था कि आप दुश्मन के मुल्क में पेनिट्रेट करें, इन्फिल्ट्रेट करें, साई ऑफ करें और उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें, और अपने जो एनिमी से आप मदद हासिल करें उसको यूज करें। तो एक साई वारफेयर वाला कंसेप्ट वो चलता है। सेकंड वो जोसेफ गॉबल्स को भी फॉलो करते हैं, जो जर्मन प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, who said if you tell a lie big enough or keep repeating it, eventually people will start believing it. सो सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तनाजुर में किया जाता है, और आप देखें जिस तरीके से कोई एक खबर होती है जो बलूचिस्तान से अगर निकलती है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जिस तरह वो खबर को मार्केट किया जाता है, नैरेटिव को पुश किया जाता है, आप देखें सोशल मीडिया अकाउंट्स
افغانستان کے بھی اٹھاتے ہیں، انڈیا والے بھی اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو مین اسٹریم میڈیا میں لے جاتے ہیں. پھر بورڈ اکاؤنٹس کے ساتھ اس میں اتنا وہ امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک خبر بنا کے پیش کی جاتی ہے کہ یہاں پہ یہ حالات ہے. سو کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے. یقیناً یہاں پہ پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا بھی کر رہی ہے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کی مزید ضرورت ہے کہ ہم کریں، آپ کریں، اور ان کو کرنا چاہیے. تو یہ میرے خیال میں جاری ہے. ٹھیک ہے مسعود صاحب، ساتھ ہی رہے گا کیونکہ اس وقت جو نیوز میں شیئر کرنے جا رہی ہوں بڑی ریلیونٹ ہے اس تمام تر ایشو سے. سابق افغان آرمی چیف جنرل سمیع سادات نے طالبان کی پاکستان میں دہشت گردی کی تصدیق کر دی ہے. یہ بڑی خبر ہے. جنرل ریٹائرڈ سمیع سادات کا کہنا ہے پاکستان پر حملے کرنے والے تمام دہشت گردوں کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے. سابق افغان آرمی چیف جنرل سمیع سادات نے کہا طالبان پاکستان مخالف دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں. افغان طالبان کے بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں. بھارت سے انہیں مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جیسے گروہوں تک پہنچائی جاتی ہے. بھارتی فنڈز پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. افغان طالبان فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان کو پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں معاونت فراہم کرتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب، آپ نے یہ پوری خبر سنی. یہ تو بہت بڑی خبر ہے. سابق افغان آرمی چیف جنرل سمیع سادات نے طالبان کی پاکستان میں دہشت گردی کی تصدیق کر دی ہے. سر، جنرل کہتا ہے کہ پاکستان پر حملے کرنے والے تمام دہشت گردوں کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے. سر، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد پیچھے کوئی بات رہ جاتی ہے. جو ثبوت جن کی ہم بات کرتے تھے، جو ڈوزیز ہم بار بار پیش کرتے تھے، اب تو ان کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی افغان طالبان کی سپانسرڈ ہے. جی ہاں، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ریسنٹلی ہم نے احمد مسعود جو ان کے جو لیڈر ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے امر اللہ صالح جو ان کے این ڈی ایس کے سابق سربراہ تھے، وائس پریزیڈنٹ بھی تھے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے طالبان دے آر گیٹنگ وہ مدد جو لے رہے ہیں. اور پھر یہ ابھی جنرل سمیع نے جو بات کی ہے، پھر یہ جب یہ آرمی سے نکلے تو یہ پھر نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کو بھی ایک ہیڈ کرتے رہے، تو ان کا بھی بہت بڑا انفلوئنس ہے، نارتھ کے ہیں. اور تو دیٹس وائی انہوں نے کنفرم کر دیا کیونکہ ان کی انوالومنٹ رہی ہے. وہ ان کو پتا ہے کہ کون کہاں سے پیسہ کیسے آ رہا ہے، فائنانس کیسے آ رہا ہے، کیسے فنڈنگ ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں امر صالح نے تو یہاں تک کل اپنی ٹویٹ کی تھی کہ $25 ملین امریکہ سے ہارڈ کیش میں پیسہ آیا ہے. تو اس طرح باقی بہت سارے. آپ سمجھ لیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس، ہمارے پاس بھی ثبوت، ہم نے بھی ایویڈنس دیے ہیں کہ انڈیا کی اس میں انوالومنٹ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہاں پہ انڈیا کا ایمبیسڈر افغانستان میں تھا یا تاجکستان میں پریویسلی تھا، تو ایک نتھو کمار ہوتے تھے انڈیا کا تاجکستان میں ایمبیسڈر. انہوں نے ایک دفعہ یہ انڈیا سے درخواست کی تھی بھائی کہ ہمیں اس وقت نادر ریزسٹنس کو آپ کو پتا ہے کہ وہ انڈیا مدد کر رہا تھا، باقی ممالک بھی کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور ہمیں ان کی مدد جاری رکھنی چاہیے انڈیا نادر ریزسٹنس فرنٹ کی. اور انہوں نے یہ کہا تھا دے آر فائٹنگ طالبان اور طالبان مینس دے آر فائٹنگ پاکستان. سو ان کی وہ سوچ ہے. اس وقت انہوں نے نادر ریزسٹنس کی فرنٹ کی مدد کی، آج طالبان کی مدد کی. اور بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو میں مسائل، پاکستان میں ٹربل سٹر کیا جائے. اور وہ دیٹس وائی دے ڈونٹ وانٹ کہ پاکستان کا کنٹرول یا پاکستان کا انفلوئنس والی گورنمنٹ افغانستان میں ہو. 1950 سے ہم یہ حالات واقعات دیکھ رہے ہیں. کنفرمیشن دنیا بھر سے ہو رہی ہے کہ افغانستان، دیکھیں نا سارے آپ ان کو تو یہ وہاں کے مقامی ہیں. آپ انٹرنیشنل دیکھیں نا کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن اینالٹک سپورٹ سیکشن مانیٹرنگ ٹیم ہر سال کی رپورٹ کیا کہتی ہے. ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس امریکہ کی انڈورسمنٹ کیا ہے، وہ خود انہوں نے کہا ہے. رشین فارن منسٹری کی آپ نے سنا 3 دفعہ رپورٹس آئی ہیں، انہوں نے کیا کہا. چائنیز کا ماننا ہے، تاجکستان کا کیا ماننا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ یہاں پہ حالات ہیں. سو ایپک سینٹر افغانستان بنا ہے. سو افغانستان از اے کنٹری ہوسٹنگ اینڈ ایکسپورٹنگ ٹیررزم. تو میرے خیال میں ہمیں کوئی شک دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو ہر حالت میں اپنی سوورنٹی کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم کسی حد تک جا سکتے ہیں. دیٹس وائی غضب للحق افغانستان میں جاری ہے اور شعبان یہاں پہ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی انٹیلیجنس بیس آپریشن جاری ہے.
رائٹ. اور بریگیڈیئر صاحب یہ بھی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بڑے اچھے سے ہمیں آپریشن شعبان کے حوالے سے بتایا. افغان منسٹرز انڈیا میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ افغانستان اور انڈیا کا ڈی این اے ایک ہے. ریٹائرڈ جنرل یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ طالبان کی اما پہ ہو رہی ہے, پیچھے کیا رہ جاتا ہے. ایسے میں جو فیلڈ مارشل کی اپروچ تھی نا کہ ہارڈ سٹیپس لیے جائیں گے اور کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی, پاکستان اپنی سالمیت اپنی خود مختاری کا تحفظ خود کرے گا, وہ بالکل رائٹ تھی اور اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. اثرات نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ تو کنفیشن ہے جو سامنے آیا ہے سابق افغان آرمی چیف کا. چلیں جی آپ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شنگھائی میں آرگنائزیشن کے قیام کی تقریب میں شرکت کی. اب بطور بانی رکن پاکستان کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کا قیام بہترین اقدام ہے اور مستقبل جو ہے ہمارا جو فیوچر ہے وہ جناب اے آئی کا ہے, ایسا کہنا تھا اسحاق ڈار. کیا بات ہے. اچھا ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان جی ایس پی پلس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ملک قرار دیا گیا ہے. یورپین یونین کی جی ایس پی رپورٹ میں کہا گیا ہے پاکستانی ملبوسات ہو گئے, ٹیکسٹائل, چمڑا, تیار خوراک اور دیگر شعبوں نے رعایتوں سے فائدہ اٹھایا اور 2024 میں پاکستان کی 7.1 ارب یورو کی برآمدات نے سہولت سے فائدہ اٹھایا. پاکستان نے جی ایس پی پلس سہولت سے ریکارڈ 95.1% استفادہ کیا. پاکستان جی ایس پی پلس اسکیم کے تحت دنیا بھر میں سب سے بڑا برآمد کنندہ ملک رہا اور پاکستان نے انسداد تشدد قانون کے نفاذ کے لیے اہم قواعد و ضوابط منظور کیے. کم عمری کی شادی کی روک تھام اور دیگر جو اہم قوانین ہیں وہ منظور ہوئے. رپورٹ میں ملک میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی جو پالیسیز ہیں, جو اقدامات ہیں, ان کا بھی اعتراف کیا گیا. اور پاکستان میں عدالتی خود مختاری, اظہار رائے, میڈیا کی آزادی سے متعلق چیلنجز اب بھی برقرار ہیں. یہ کہا گیا خواتین کے خلاف تشدد, چائلڈ لیبر, جبری مشقت کے خاتمے کے لیے مزید اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. پاکستان سمیت تمام جی ایس پی پلس ملکوں کو 2027 کے نئے نظام کے تحت دوبارہ درخواست دینا ہوگی. اچھا وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ خطے کی صورتحال غیر یقینی ہے, ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں. خطے میں کشیدگی بڑھنے سے ملکی معیشت متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ملکی معیشت پر اثرات کے جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملکی معیشت مستحکم ہے. ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لائحہ عمل بھی مرتب کیا جائے گا. اور سادگی مہم میں عوام نے بھرپور ساتھ دیا. اس طرز پر کفایت شعاری کو قومی سطح پر اپنانا ہوگا. بروقت اور مؤثر حکمت عملی سے ایندھن کی فراہمی کی صورتحال کا بہترین انداز میں انتظام کیا گیا. چلیں تو ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ خرم فار جوائننگ اس. زیادہ بتائیے گا, اسی خبر سے بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ خطے کی صورتحال, اور سب کو پتا ہے اس وقت جو حالات ہیں, جو بیانات ہیں, جو حملے ہو رہے ہیں, غیر یقینی کی صورتحال ہے وہاں پہ اور ہر طرح کے چیلنج سامنے آ سکتا ہے. تو کیا ہماری جو تیاری ہے ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل ہے؟ کن اقدامات پر اسپیشلی اس وقت غور کیا گیا جن کی طرف وزیر اعظم اشارہ کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے سائم اینڈ صدف آپ دونوں کا. بالکل دیکھیں ایک اچھی بات کیا ہے صدف, جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا ہماری تیاری ہے یا نہیں ہے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے یہ جلد سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. کوششیں پاکستان کی دوبارہ سے بہت زیادہ جو ہے ایکٹیو ہیں, بہت زیادہ پاکستان اس میں پیش ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو یو ایس کانگریس مین جسے کہا جاتا ہے, ان میں سے آج صبح بھی ایک بیان آیا کہ پاکستان کی کاوشیں بھرپور ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں تاکہ یہ جنگ دوبارہ جو اس میں ایکسچینج آف فائرز شروع ہوئے ہیں, یہ دوبارہ یہ مسئلے شروع ہوا ہے, اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے اور جو ہے ڈپلومیسی کا جو دامن ہے وہ نہ چھوڑا جائے. تو میرے خیال میں انشاءاللہ وی آر ہوپ فل کہ ہم دوبارہ سے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہوں گے اور کوششیں پوری ہیں ہماری لیڈرشپ کی, گورنمنٹ آف پاکستان کی لیڈرشپ کی, جس میں پرائم منسٹر ہیں, جس میں فیلڈ مارشل ہیں, جس میں ہمارے اور سارے جو ہے وہ کولیگز ہیں. تو سب اپنا کام کریں اور ساتھ میں یہ کہوں گا پارٹنر کنٹریز جو ہیں, جو دوست ممالک بھی ہیں, جس میں سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, ترکی ہے, ایجپٹ ہے, سارے جو ہے کوششوں میں لگے ہیں. ایون چائنا اور باقی بڑے کنٹریز کی بھی بات کر لیں
سب کی کوشش یہی ہے کہ یہ سیٹل ڈاؤن ہو، کیونکہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے، نہ یو ایس کے، نہ ایران کے، نہ کسی بھی ریجنل جو ہے وہ کنٹری کے حساب سے. خاص کر پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی بھی یہی ہے، اور آف کورس اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے. اور دیکھیں جو آپ نے بات کی کہ کیا ہم تیار ہیں، بالکل انشاءاللہ ہم تیار ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ آ چکا ہے. ہم اس سے 3-4 مہینے گزرے ہیں، اور اس گزرنے کے درمیان بہت ساری چیزیں نئی ڈیولپ ہوئی ہیں. اس میں میکینزمز ڈیولپ ہوئے ہیں، اس کے اندر کس طرح سے اس جو ہے طبقے کو سپورٹ دینی ہے جو ڈیزرو کرتا ہے، کیسے قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہو، کیسے جو ہے اسے فسکل سائڈ پہ، خرچوں کی سائڈ پہ دیکھا جائے. یہ سب چیزیں ہم کر چکے ہیں. اور دیکھیں پہلے فائنانس منسٹر کے انڈر جو ہے ایک پیٹرولیم کمیٹی تھی جس نے بٹ بائی بٹ ایک چیز کا حساب لگایا کہ کہاں سے کس طرح سپلائی ارینج ہو سکتی ہے. اور انفیکٹ 3 ہفتے سے بڑھا کے ہم 4-4.5 ہفتے 5 ہفتے کے پاس لے گئے تھے اپنی جو سپلائی ہے ہماری. اور جو کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ریزرو ہے، کمرشل ریزرو. اچھی بات یہ ہوئی کہ اب اسٹریٹجک ریزرو بلڈ ہونا شروع، اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے. پھر فنڈ کا سیٹ اپ ہو گیا ہے کہ سپورٹ فنڈ بھی ہونا چاہیے. پھر یہ بھی اب بات ہو رہی ہے کہ کس طرح ہم ڈیلی بیسس پہ پرائس چینجز دے سکتے ہیں جس سے ایک ہفتے کے بعد ایک بڑا امپیکٹ نہیں پڑتا ہے. خاص طر اس سینیریو میں جب قیمتیں بہت زیادہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں، تو اس سینیریو میں اگر آپ ہفتے کا ٹائم لگاتے ہیں یا 15 دن کا ٹائم لگاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ڈیلی بیسس پہ بھی یہ ایک تجویز ہے کہ جی ڈیلی بیسس پہ اگر پرائسز چینج ہو تو اس کا امپیکٹ اتنا نظر نہیں آتا، نہ فیل ہوتا ہے اس طرح سے. تو میں یہی بات آپ جاننا چاہ رہا تھا. میں بڑا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ اس حوالے سے بات ہو، کیونکہ اب آج کل ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، خبر بھی بازگشت میں ہے. آپ اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کیا اب پیٹرولیم پرائسز کا جو تعین ہے وہ ہفتہ وار نہیں ہوگا، وہ یومیہ ہوگا؟ اور اگر ڈیلی ایسے کسی میکینزم پہ غور کیا جا رہا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ دیکھیں یہ دنیا میں بہت کنٹریز میں یہ فالو بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں دیکھیں یہ ڈائنامکس ہوتے ہیں. یہ ہر کنٹری کے اپنے خد و خال ہوتے ہیں، اپنے میکینزمز ہوتے ہیں، اپنی نیڈ ہوتی ہے کہ اس کا پورا جو ہے وہ انرجی کا نظام کیا ہے، اور کس طرح وہ امپورٹ کرتا ہے، کیسے وہ اسے اسٹور کرتا ہے. پھر اسٹور کرنے کے بعد یا پھر اگر لوکلی وہ جو ہے ایکسپلور کر رہا ہے آئل اینڈ گیس کو، کیسے وہ پروڈیوس کرتا ہے، کیسے وہ ریفائن کرتا ہے. تو دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہمارے حساب سے اب دیکھیں ایک اچھی چیز یہ ہوئی تھی کہ پہلے 30 دنوں میں، آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے 30 دنوں کے بعد جو ہے نا پرائسز چینج ہوتی تھی. پھر وہ 15 دن پہ کی گئی، پھر وہ 1 ہفتے پہ کی گئی اس جنگ کے دوران. اور اس کی دیکھیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اگر قیمتیں بہت زیادہ چینج ہو رہی ہوں تو اگر آپ 1 ہفتے کا ٹائم لے لیں گے تو اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوگا. آپ کو یاد ہے 55 روپے کا امپیکٹ آیا تھا ایک ساتھ، پھر اس کے بعد مزید بڑھائی گئی تھی. پھر جب نیچے کی گئی 74 روپیہ نیچے بھی کی گئی، 157 روپیہ ٹوٹل قیمتیں نیچے کی گئی تھیں. آپ کو پتا ہے 35% پیٹرول نیچے کیا گیا اور 41% ڈیزل نیچے کیا گیا اپنے ہائی سے. تو یہ جو بڑے امپیکٹس ہوتے ہیں نا، یہ انڈسٹری کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتے اور صارف کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. اس لیے ڈیلی بیسس پہ اگر چینجز آتی ہیں تو وہ انڈسٹری کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. اور دیکھیں ہولڈنگ ہونا اس میں کم ہو جاتا ہے، اس میں ذخیرہ اندوزی کم ہو جاتی ہے کہ روز پرائسز چینج ہو رہی ہیں. 1 ہفتے کے بعد اگر ہوتی ہیں، یا آپ کو پتا ہے پرائسز بہت زیادہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں یہ جنگ کی وجہ سے، تو اگر قیمتیں بڑھ رہی ہوں تو پھر پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. جس دن بڑھ رہی ہوتی ہیں اس سے پہلے آپ دیکھیں کتنا رش ہوتا ہے کہ جی لوگ اوبیسلی نیچرلی سوچتے ہیں کہ جی میں تھوڑا سا پیٹرول بھروا لوں. جتنا اکانومی کو سمجھتے ہیں، یہ تجویز ہے جی، یہ یو آر دی ایکسپرٹ. لیکن میں اس تجویز کے بارے میں تھوڑا یہ جاننا چاہتی ہوں. ہمارے یہاں تو ایک پینک ہو جاتا ہے جیسے یہ پتا چلتا ہے جی آج پیٹرولیم پرائسز بڑھنے ہیں یا اس میں رد و بدل بھی ہونا ہے. ہم دیکھتے ہیں لائن لگ جاتی ہے اور پھر وہ پہلے سے ہی پیٹرول پمپس بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو کیوٹک سچویشن ہوتی ہے، اس کے لیے کیا آپ نے سولوشن نکالا ہے؟ کیونکہ انسرٹنٹی تو ہوگی، اور انسرٹنٹی تو پھر ساری چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے، ایک عام انڈیویجول سے لے کے آپ کی معیشت کو بھی امپیکٹ کرتی ہے. بالکل صدف، دیکھیں میں اسی طرف یہی بتا رہا تھا میں کہ یہ جو ڈیلی بیسس کا چینج ہوتا ہے نا، جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کے پاس 1 ہفتے کے بعد ایک بہت بڑا چینج آنے والا ہو، خاص کر جب قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں یا بڑھتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور یہ لوگ سوچتے ہیں اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جی اب قیمتیں بڑھنے والی ہیں. کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا ہے ہر جگہ انفارمیشن فلو ہے، ہر کسی کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، لوکل مارکیٹ میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جب آپ لنک کرتے ہیں انٹرنیشنل پرائسز کو لوکل پرائسز میں پاس آن کرتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لائنیں لگنا شروع ہوتی ہیں. اور پھر دیکھیں پروڈیوسر سائڈ پہ بھی کیا ہوتا ہے، جو سپلائر ہوتا ہے وہ بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے، جو لے کر آتا ہے تیل کو یا گیس کو یا پیٹرول کو، ڈیزل کو. اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس وہاں پہ بھی ہوتے ہیں کہ جی جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی ہارڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ ذخیرہ اندوزی بھی کر سکتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں، کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں انڈسٹری پوری نہیں کرتی. آف کورس انڈسٹری میں بہت بڑے بڑے پلیئر ہوتے ہیں، بہت ریلائبل ٹرسٹ وردی پلیئر ہوتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے نا آپ اگر ڈیلی چینج کرتے ہیں تو لوگوں کو شاید یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ اسے جو ہے نا
یہ ہو کہ جی اب ایک ہفتے بعد چینج ہوگا تو میں پہلی ذخیرہ اندوزی ایک ہفتے کے لیے کر لیتا ہوں, تو وہ روز چینج ہو رہی ہوتی ہیں قیمتیں, تو وہ اس کو یہ بھی ٹائم نہیں ملتا. تو اس میں ہمیں نا ایڈریس کرنے کا بڑا موقع ملتا ہے اگر ڈیلی چینجز ہوتی ہے. لیکن تو تجویز ہے اس کے, دیکھیں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, اس کے بینیفٹس, اس کے نقصانات, کیسے یہ کنٹری کے لیے بہتر ہوگا نہیں ہوگا, اور جو بہتر ہوگا نیٹ بیسس پہ وہ کیا جائے گا. ماڈل ٹو فالو یا یہ جسٹ ہم ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, آپ ڈیولپ مارکیٹس میں دیکھ لیں, یو ایس مارکیٹ میں دیکھ لیں, دوسری مارکیٹس میں دیکھ لیں, بہت مارکیٹ میں ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتی ہے. اور نہ صرف یہ صدف ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتی ہیں بلکہ ہر ریجن میں, ہر سٹی میں, ہر ضلع میں قیمتیں چینج ہوتی ہیں. پیٹرول پمپ ٹو پیٹرول پمپ قیمتیں چینج ہوتی ہیں. دیکھیں ٹرو ریگولیشن کیا ہوتی ہے, ڈی ریگولیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ مارکیٹ کو کھول دیں, پرائز کے ساتھ نہ کھیلیں, قیمت کو جو ہے ڈٹرمن ہونے دیں ڈیمانڈ سپلائی پہ, اور سپلائر سائڈ کو امپروو کریں. جب سپلائر سائڈ امپروو ہوگی, مارکیٹ میں اگر پروڈکٹ آئے گا اور زیادہ مقدار میں آئے گا, کمپٹیشن ہوگا, تو الٹیمیٹلی وہ قیمتیں جو ہے نا وہ بہتر ہوں گی کنزیومر صارف کے لیے. تو ہمیشہ گورنمنٹ کا یہ کام رہتا ہے کہ گورنمنٹ مارکیٹ کو ڈی ریگولیٹ کرے, کھولے مارکیٹ کو, اور کمپٹیشن کریٹ کرے, تاکہ جتنی سپلائی زیادہ ہوتی ہے نا, آپ کو پتا ہے صدف, اتنی قیمتوں کا جو ہے نا وہ اس میں جو ٹھہراؤ آتا ہے, اور کمی ہوتی ہے قیمتوں میں, اور صارف کو قیمت جو ہے نا وہ کم ملتی ہے. تو یہ گورنمنٹ پاکستان کا بھی پلان ہے کہ ایسا ایسے ڈی ریگولیٹ ہو, رات نہیں کہ پرائز سیٹ کرتے رہیں اور پروڈکٹ کی جو ہے نا شارٹیج بھی ہو جائے اور اس میں پرابلمز بھی ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے یہاں پہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں نا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1-2 دن بعد اشیاء خورونوش, ٹرانسپورٹ کرائے سب بڑھ جاتے ہیں. تو اب مطلب اس طرح سے ہوگا کہ ہم رات کو اگر ٹکٹ بک کرا کے سوئیں گے اور اگلے دن ہم جب صبح اٹھیں گے تو وہ ٹکٹ کی قیمتیں بڑی ہوں گی, ٹرانسپورٹ کرائے بڑے ہوں گے, آٹا, دال, چینی, چاول جو ہے ان کی ریٹس ہیں وہ انکریز ہوئے ہوں گے. یہ ویسے بڑی ایک جاننے کی مجھے خواہش تھی, مطلب ایک انسرٹینٹی سچویشن جو میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. تو انسرٹینٹی کم ہوگی یا بڑھے گی, یہ ہم ان سے مزید بھی جانیں گے. بٹ جناب آپ کو یہ بتائیں کہ ٹیلی کام صارفین کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے. یہ انکشاف ویسے سال میں 3-4 دفعہ ہوتا رہتا ہے اور ہم اپنے پروگرام میں آپ کو رپورٹ کرتے ہیں. پی ٹی اے کی شکایت پر NCCIA کی لاہور میں کارروائی. اچھا, اب یہ لاہور سے واقعہ رپورٹ ہوا ہے. ڈیٹا فروخت کرنے والے 3 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں. 5 موبائل اور 8 بایو میٹرک ڈیوائسز برآمد کی گئی ہیں ان سے. پی ٹی اے کا یہ کہنا ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے خفیہ ڈیٹا کی خرید و فروخت کے شواہد مل گئے اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. نیٹ ورک سے وابستہ دیگر افراد کی تلاش بھی اس وقت جاری ہے. اب سوچیں کتنی خطرناک سچویشن ہے کہ ان کے پاس سے بایو میٹرک ڈیوائسز بھی برآمد ہوئی ہیں. تو وہی بات کہ لوگوں کا ڈیٹا, لوگوں کی شناخت, لوگوں کی آئیڈینٹی وہ تک محفوظ نہیں ہے, اور اس کا کس طرح مس یوز ہو رہا ہے. موسٹلی یہ جو آن لائن بینکنگ ہے, جو اور طریقہ کار ہیں, اس کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے. بالکل جی. تو یہ اب آپ, خیر یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اب آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ کو کوئی انونیمس لنک آئے یا آپ کو کوئی میسج کرے کہ آپ کی لاٹری نکل گئی ہے یا آپ کا بونس لگ گیا, آپ کا انکریمنٹ لگ گیا ہے, انلیس وہ کسی آفیشیل چینل سے بھی آپ کو یہ بات نہیں کنوے کی جا رہی, تو آپ لوگ پلیز ایسے انونیمس لنکس نہ کھولا کریں. کوئی آپ سے آپ کا OTP مانگے, پرسنل ڈیٹیلز مانگے, آپ کا پارسل آیا ہوا ہے, فلاں OTP دے دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, نہ دیا. لاٹری تو صرف خواب میں ہی لگ سکتی ہے, اب ایسے کوئی لاٹری نہیں. پاسز بھی ملتے ہیں جیتو پاکستان, یہ بھی ایک اسکیم ہے. وہ تو خیر مل جاتے ہیں اگر آپ تھوڑی اس میں محنت کریں پراپر طریقے سے. وہ اسکیم میں نہیں آنا آپ نے, پراپر. لیکن وہ جو آپ کو میسج آ رہا ہے نا کہ جیتو پاکستان کے آپ پاسز آپ کو مل گئے, وہ اسکیم ہوتا ہے. وہ کوئی لنک ہوتا ہے جو وہ آپ سے کھلوانا چاہ رہے ہوتے ہیں. چلے جی, ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم نے بہت آپ کو, ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم ڈرائیں, ہمارا مقصد ہے آپ کو انفارم کریں, ٹو بی انفارم اینڈ الرٹ. لیکن ہم جب پاکستانیوں کے ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں, پاکستانی نوجوانوں کے ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو موقع ملتا ہے, پاکستان کا نام, پاکستان کا کہتے ہیں نا پرچم بلند کر کے لوگ آتے ہیں. ایسے ہی ایک نوجوان ہے منظور خان ترین, اور انہوں نے چین میں منعقدہ گلوبل یوتھ ڈیولپمنٹ فورم میں منتخب ہونے والے واحد پاکستانی ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے. منظور خان کو گلوبل ایکسلنس ایکشن ایوارڈ اور سلک روڈ ینگ انٹرپرینورشپ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. اور گلوبل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام میں 120 ملکوں سے لوگوں نے شرکت کی اور 200 سے زیادہ پروجیکٹس پیش کیے. منظور کے پروجیکٹ پاکستان اسمبلی کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور انہیں گلوبل ایکسلنس ایوارڈ سے نوازا گیا. کیا بات ہے. تو منظور خان کو آپ نے پروگرام میں مدعو کیا, ان سے بات کر لیں گے. بہت شکریہ منظور خان ترین, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے گلوبل یوتھ ڈیولپمنٹ فورم میں پاکستان کی نمائندگی اور جو ایوارڈز تھے ان پہ آپ کو مبارکباد, مینی کنگریچولیشنز. یہ بتائیے گا عالمی پروگرام میں شرکت کا موقع کیسے ملا اور یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ تھینک یو سیم. گلوبل یوتھ ڈیولپمنٹ فورم جو ہے نا, وہ ہر سال چائنا میں اپنا جو پروگرام ہے وہ منعقد کرتے ہیں.
جس میں 120 کنٹری سے تقریباً 200 لوگ ہر سال شرکت کرتے ہیں. تو ہر ملک سے 1 یا 2 کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوتے ہیں. تو پاکستان سے میری سلیکشن ہوئی کیونکہ میری جو آرگنائزیشن تھی اس نے یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کافی زیادہ کام کیا. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کو میرا جو پروجیکٹ ہے وہ کافی پسند آیا, جس کی وجہ سے میری وہاں پہ سلیکشن ہوئی اور میں نے پاکستان کو وہاں پہ ریپرزینٹ کیا. اچھا, آپ کی پاکستان یوتھ اسمبلی کے ارکان کی تعداد کتنی ہے اور کس طرح کام کر رہی ہے, تھوڑا یہ بھی بتائیے گا. اس ٹائم ہمارے ساتھ جو ہے ایٹ لیسٹ 2000 جو ہے نا ایکٹیو ممبرز ہیں ہمارے آرگنائزیشن میں ہیں. ہم جو ہے نا مختلف چیزوں پہ کام کرتے ہیں, یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں, ان کے اندر لیڈرشپ سکلز, انٹرپرینیورشپ سکلز, اور اس کے علاوہ ان کو ہم جو ہے نا انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. اسپیشلی ہمارے آرگنائزیشن کے اندر ہم جو ہے نا وومن اور جو رورل یوتھ ہے اس پہ کافی زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر لیڈرشپ سکل, کریٹیکل تھنکنگ سکل, اور ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے جہاں سے وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی فیملی اور اپنی ملک کو جو ہے نا ان کا نام روشن کر سکیں. تو یہ میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جو سکلز بتائے, انٹرپرینیورشپ سکلز یا لیڈرشپ سکلز, یوتھ ڈیولپمنٹ پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں, انہی بنیادوں پہ آپ کو ایکسلنس ایوارڈ ملا ہے یا کوئی اور بھی خدمات اور بھی کامیابیاں آپ کی ان کو اوور آل اینالائز کر کے پھر آپ کو یہ ایوارڈ ملا؟ جب میں یہاں سے چائنا گیا تو وہاں پہ ہم نے 2 سے 3 اپنے پریزنٹیشن وہاں پہ پیش کیے تھے. تقریباً ہم جو 200 کینڈیڈیٹ تھے سب لوگوں نے اپنے پروجیکٹس وہاں پہ لائے تھے. تو سب لوگ جو ہے 2 سے 3 پریزنٹیشن وہاں پہ ہم نے دیے. تو وہاں پہ پھر ایک سلیکشن پروسیس تھی جہاں پہ جس جو تھے ہمارے کام کو, ہماری جو ویژن ہے اس کو وہ جو ہے دیکھتے تھے, جس کی بنیاد پہ جو ہے نا پھر مجھے جو ہے نا گلوبل ایکسیلنس ایوارڈ ملا. کیونکہ وہاں پہ میری الحمدللہ کافی اچھی پرفارمنس رہی. وہاں پہ میں نے پروجیکٹس اور باقی چیزوں میں کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. تو اس وجہ سے ان کو میرا جو ویژن ہے اور میرا جو پروجیکٹ ہے اور جو کام میں نے پاکستانی یوتھ کے لیے کیا تھا گراؤنڈ پہ, اس وجہ سے مجھے گلوبل ایکسیلنس ایکشن ایوارڈ ملا. کیا بات ہے. فیوچر آپ نے کیا سوچا ہوا ہے کہ آگے مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہاں پہ جا کے میں نے کافی زیادہ چیزیں سیکھی. ایک تو یہ ہے کہ جو یوتھ پہ انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے, اسپیشلی لانگ ٹرم یوتھ انویسٹمنٹ میں. ہمارے ملک میں جو ہے ہم بہت زیادہ شارٹ ٹرم میں سوچتے ہیں, یوتھ پہ ہم لوگ انویسٹ نہیں کرتے. آج کل جو ہے نا جو سب سے بڑی جو ہمارے پاس قوت ہے وہ ہماری یوتھ ہی ہے, اور پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو 64% جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ کی ہے. تو اگر ہم ان پہ اچھے سے انویسٹ کریں, ان کو پلیٹ فارم دیا جائے, ان کو کریٹیکل سکل, لیڈرشپ اور ڈیسیجن میکنگ سکل سکھایا جائے, تو یہ نہ صرف اپنے آپ کی بلکہ پاکستان کو بھی ایک بہت زیادہ پروگریسو اور ڈیولپڈ کنٹری بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ منظور, آپ نے بڑے اچھے سے ہمیں اپنی کامیابیوں کے حوالے سے بتایا, اینڈ وی وش یو دی بیسٹ آف لک فار یور فیوچر انڈیورز. خبر ہے اگلی اسکردو سے, اسکردو کے علاقے کھرمنگ میں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ ہوئی اور اس تصادم میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 15 سے زائد افراد زخمی ہیں. ان میں سے 9 کی حالت تشویشناک ہے, اور اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں جانیں گے اپنے نمائندے صادق صدیقی سے. صادق, بتائیے گا کس بات پہ یہ تنازع ہوا, کس بات پہ فائرنگ ہوئی اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے اب؟ جی بالکل, گلگت بلتستان کے سرحدی علاقوں ابلنگ ہرمسل میں چراگاہ کے معاملے پر جو وہاں پہ تنازع تھا, 2 گروہوں کے درمیان مسلح تصادم کا واقعہ گزشتہ شب سامنے آیا ہے, اور اس تصادم کے نتیجے میں فائرنگ سے 3 افراد جو ہے وہ موقع پر جان بحق ہو گئے ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق اس واقعے میں 15 سے زائد لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں میں سے 9 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے. واقعے کی اطلاع ملتا ہے کہ یہاں اس کھرمنگ میں جو ہے بھاری تعداد میں پولیس نفری تعینات کیا گیا, حالات کنٹرول کیے گئے ہیں, اور اس وقت کھرمنگ میں ہائی الرٹ سیکورٹی معاملات کنٹرول کر لیے گئے ہیں, جبکہ پولیس کی جانب سے واقعے کا مقدمہ درج کر کے 6 جو مبینہ ملزمان جو فائرنگ میں ملوث تھے انہیں گرفتار کر لیے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا صادق. ہاں جی, تو اس سے پہلے بات کر رہے تھے ٹیلنٹ کی کہ کتنا پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے
فوراً سے ٹیلنٹ پہ بات جو ہے نا اپنی طرف سائم لے گئے. نہیں لیکن ویسے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے اور ذرا سے پش کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے نوجوانوں کو. وہ جا کے جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے ملک کا نام روشن کر کے آتے ہیں الحمدللہ. اور ساتھ ساتھ بس نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ آپ تھوڑی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں آپ کے اوپر بھی ایز اے سٹیزن. کچھ سیوک سینس کی بیسک باتیں ہیں وہ آپ نے اختیار کرنی ہے. انسان ساری زندگی ہے. ڈس انفارمیشن کیمپین کا آپ نے اچھے سے بھرپور سے جواب دینا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے ملک کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو وہ ریڈ لائن ہے. ہم اپنے ملک کی سالمیت اور اس کی خود مختاری کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے. یہ ہم نوجوانوں کی بالکل. اور دیکھیں ہر چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا سوشل میڈیا کی میں بات کر رہی ہوں اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. اس کی ویریفیکیشن ضرور کیا کریں. اس کی اوتھینٹسٹی چیک کیا کریں خاص طور پہ ایسے سورسز سے جو ویریفائڈ ہوں. یہ نہیں کہ کوئی بھی چیز آ گئی آپ نے اسے فارورڈ کر دیا یا آپ نے اس پہ یقین کر لیا. تو ہمیں اور ہم نے بڑے اچھے سے جواب بھی دیا تھا 2025 میں. ہم سب جب ہم نے یونٹی کے ساتھ مظاہرہ کیا تھا ہمارے نوجوانوں نے جو کہتے ہیں نا جس طریقے سے سوشل میڈیا وار لڑی تھی وہ تو یاد رکھی جاتی ہے. سوشل میڈیا پہ محاذ ہم نے سنبھال کے رکھا تھا اور چاہے پھر وہ ان کو جواب دینا ہو سائبر یا ان کا نیریٹو جو ہے ڈیبنک کرنا ہو. بالکل جی. تو اسی طرح ہی کرتے رہیے. اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور اپنے ملک کو صاف ستھرا بھی رکھیں. ہمیں اپنا بھی خیال رکھیں. اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.